نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरत मुबारका तौहा मक्की सूरत है और उसमें 145 आयत और 8 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तौहा हरूफ मुक़त्तिआत से इसका आगाज हो रहा है और तौहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से भी एक नाम है। सूरत तौहा की इब्तिदाई आयत जो हैं रवायात के मुताबिक हजरत उमर 6 नबवी में इस्लाम लाए, यही आयत उनके इस्लाम लाने का सबब बनी थी। मौलिकीन ने यूं कहा कि 6 नबवी में एक रोज आप हजरत उमर इस इरादे से निकले थे कि आज माज़अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर देंगे। रास्ते में एक शख्स नईम इब्न अब्दुल्लाह से मुलाकात होती है, वो खुद इस्लाम ला चुके थे। तो पूछा कि उमर कहाँ का इरादा है? तो कहने लगे कि हम बहुत तंग आ चुके हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने जब तौफीक दी तो उमर फारूक कर गए। तो कहा कि आज बस खात्मा। तो नईम ने कहा कि पहले अपने घर की खबर लो, आपका बहन और भाई भी मुसलमान हो चुके हैं। तो ये सुनकर वो और गुस्से में आ गए और अपने बहन और भाई सईद इब्न ज़ैद के घर पर रुख किया। और इत्तेफाक की बात है उस वक्त वो सहाबी जिनका जिक्र हमने पिछली सूरत में पढ़ा, गरीब सहाबी खुबाब बिन अर्द हज़रत उमर की बहन और बिन भाई को सूरत तौहा पढ़ा रहे थे। तो हज़रत उमर मकान के करीब पहुंचते हैं तो तिलावत की धीमी सी आवाज भी उन्होंने सुनी। तो आपने दरवाजे पर दस्तक दी तो अहले खाना डर गए। अल्लाह से समझ लिया होगा कि उमर आ गए हैं। तो हज़रत ख़बाब भी घर के कोने में छुप गए। तो वो भी हज़रत उमर के जलाल से बहुत वाकिफ थे, क्योंकि वो ज़माने जाहिलियत के हिसाब से उसको बहुत बहादुर थे और डरते किसी से नहीं थे। और जब आपने इस्लाम लाया तो मुसलमानों की नमाज पढ़ना शुरू की थी और इस्लाम को तक़वियत हुई थी। तो उन्होंने कहा था तो बहुत गुस्से वाले हैं, अब क्या हुआ? घर में दाखिल होते आप पूछा तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? मैंने टाला तो उन्होंने इन्हें पीटना शुरू कर दिया और बहन और बिनवई दोनों की खूब यानी कि उनको मार लगाई। और फिर उन्होंने अपने मुंह से इकरार कर लिया कि हाँ बाकी ईमान ला चुके हैं, बस ठीक है आपने जो करना है वो कर लेना कि हम दीन नहीं छोड़ेंगे। तो उनकी इतनी उसके ऊपर यानी कि डरना, यानी उनकी जलाल से भी ना डरना, उनकी मार से भी ना डरना, इस चीज ने उनके दिल में नरम गोशा पैदा किया। और ज़ाहिर वो बहन भी थी तो एक ताल्लुक भी था। तो उनसे कहते कि अच्छा चलो ठीक है, ये बताओ कि तुम पढ़ क्या रहे थे, जरा मुझे दिखाओ वो चीज। तो बहन ने कहा नहीं आप इसको हाथ नहीं लगा सकते, आप गुस्ल कर लें, पाक लोग इसको छू सकते हैं। हज़रत उमर ने गुस्ल किया तो आपकी बहन ने आपको सूरह तौहा के औरात दिए। इस सूरत की इब्तिदाई आयात ही पढ़कर हज़रत उमर का दिल पलट गया और कहने लगे तो बड़ा पाकीज़ा कलाम है। और आपका नरम पहलू देखा तो हज़रत ख़ुबाब जो थे वो भी जहाँ दबके बैठे थे वो निकल आए और फरमाया कि मुझे यकीन है कि अल्लाह के नबी की कल वाली दुआ हज़रत उमर के हक में कबूल होगी। कहने लगे कि मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये दुआ सुनी थी कि अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बिअम्र व बिल हशाम और बिअम्र बिन ख़त्ताब, कि अल्लाह उमर बिन हशाम अबू जहल या अबू उमर बिन ख़त्ताब के जरिए से इस्लाम की ताईद फरमा। ये सुनकर उमर रज़ी अल्लाह ने कहा कि मुझे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलो, यानी कहाँ वो जलाल में जा रहे हैं और अब उनसे जाया भी नहीं जा रहा। तौहा की आयत ने उनका दिल पलट दिया, अब कदम नहीं उठ रहे हैं ऐसे ही, कहने कि मुझे ले चलो उनके पास। और बहरहाल वो जाते हैं। ये आयत फिर हज़रत उमर के ईमान लाने का सबब बनी कि वो फिर आपकी खिदमत में आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा डर जाते हैं कि अब क्या करेंगे, किस तरीके से आ रहे हैं, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको सब्र का कहा, वो आते हैं उनके कदमों में तलवार रख देते हैं और कलमा हक़ को कबूल कर लेते हैं। तो सुभान अल्लाह, ये वो आयत है, उसी निस्बत से इसको हम पढ़ते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि इस सूरत की इब्तिदा में जो आयत की हुई है कि मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरान आप पर इसलिए नाज़िल नहीं किया कि आप मुशक्क़त में पड़ जाएं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन की तबलीग दिन को करते और रात को जो है वो फिर क़यामुल लैल करते और वो बहुत तवील करते थे। आपको उस वजह से जो है यानी सेहत की जो है वो ज़्यादा फिर ज़ाहिर परवाह नहीं रहती थी। तो मैंने फरमाया कि नहीं, आपका काम इब्लाग है, कबूल करना या ना करना जो काफिर नहीं करे तो अल्लाह की जिम्मेदारी है। आप इन्हीं सारी रात दुआएं करते रहते थे कि ये कब ईमान ना लाए, सब परेशान भी रहते थे। और आपको पता है टेंशन एक ऐसी चीज होती है जो बहुत से कामों के ऊपर खलल डालती होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वो लोगों के ईमान लाने की हालत में परेशान रहते थे। तो अल्लाह के नबी को अल्लाह ने तसल्ली दी कि हमने इस कुरान को इसलिए नाजिल किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं, हौसले के साथ अपना काम करते रहें। इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा, ये तो याद दहानी है उस शख्स के लिए
جس کو ڈر ہو اپنے اعمال کے محاسبے کا خوف ہو آگے کی فکر ہو تنزیل ہے یہ اس رب کی جانب سے جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے العلا اس کو بلند آسمانوں کو پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے الرحمن وہ رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہے اور یعنی یہ کتنا مبارک کلام ہے اور یہ اس کا نام خود ہی بلند ہونے والا ہے آپ تسلی سے ابلاغ کا کام کرتی رہیے انہی کے لیے لہو اسی کے لیے ما فی السماوات جو آسمان اور زمین میں ہے جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وما تحت الثرى ابھی تک ہم نے 3 باتیں پڑھی تھی نا کہ زمین آسمان پر اور جو اس کے اوپر آگے اللہ فرماتے ہیں وما تحت الثرى جو کچھ اس سرا کے نیچے ہے سرا کہتے ہیں گیلی مٹی کو مطلب یہ کہ بلند اور پست اور پست سے ہر جگہ پیدا کردہ جو جگہ ہے اس سب اس کے جو ہے وہ تصرف میں کہ ایک حصے تک انسان گیلی مٹی تک جاتا ہے جسے بورنگ کی جاتی ہے پانی نکالا جاتا ہے نا سوکھی مٹی ختم ہوتی ہے پہلے زمین بہت خشک ہے اس کی کھدائی ہوتے ہوتے جو ہے وہ گیلی مٹی نکلنا شروع ہوتی ہے پھر اس کے نیچے سے بندے کو صرف ایک کیا چیز ملتی ہے پانی ملتی ہے اس کے نیچے کیا کیا کچھ ہے پانی کہاں تک ہے وہ سب اللہ اس کا مالک ہے اس کے تصرف میں ہے اور فرماتے ہیں کہ وہ انتجر بالقول اگر آپ بلند آواز سے بات کریں گے یا سر یا مخفی بات کریں گے اللہ تو سب دلوں کی بات جانتا ہے یعنی آپ ان سے نہ بھی کہیں اللہ سب جانتے ہیں اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے لہ الاسماء الحسنی آگے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا پھر سے کہ وہ حل اتاک حدیث موسیٰ اے کیا آپ کے پاس آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بہت جگہوں پر مذکور ہے اور یہاں پر جو ذکر آتا ہے اس میں واقعہ جو ہے وہ ویسے مطلب کیا ہے کہ قوم فرعون کا جو ایک آدمی تھا کمزور اسرائیلی پر تشدد کر رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے جب وہاں سے گزرے تو اسرائیلی نے آپ کو مدد کے لیے بنایا کہ وہ بھی بنی اسرائیل کے تو مدد کے لیے پکارا تو آپ جوانی کے عالم میں تھے اور آپ کو طاقت تھی بہت زیادہ تو آپ نے اس کو ایک مکہ لگایا تو اس سے وہ شخص قتل ہو گیا مر گیا اور یہ یعنی خطاً وہ مکہ لگ گیا مارنے کے ارادے سے نہیں آپ نے اس کو تمنے کے ارادے سے لگا لیکن وہ اس کو بہت زور کی لگا اور وہ مر ہی گیا تو اب وہ شخص جو تھا وہ قبطی تھا اور زہر مصری لوگ اور وہ فرعون کی قوم میں سے تھا تو اب اس نے تو نہیں چھوڑنا تھا ایک وہ مخلص شخص ان کے پاس آیا کیونکہ جب اس کی ہلاکت کے بارے میں فرعونیوں کو معلوم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی کسی خیر خواہ نے کہا کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا آپ یہاں اس علاقے سے چلے جائیں تو آپ خاموشی سے تنہا مصر کا سفر کیا چلتے چلتے مدین پہنچ گئے وہاں اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے سارا واقعہ ان کو تفصیل سے سناتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ میں نجات ان کو آپ کو تسلی دیتی ہے کہ آپ ظالم قوم سے نجات مل گئی ہے تو بہرحال وہاں پہ وہ ان کی 2 بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ان سے اس شرط پر وہاں پر ان کو اپنے یعنی کہ جگہ دیتے اس کو مہر بھی کیا لیکن اپنی ایک بیٹی سے ان کا نکاح اس شرط پہ کر دیا کہ وہ ان کے پاس 8 یا 10 سال کی مدت کو پورا کریں گے انہوں نے پہلے والی مدت کو قبول کیا کہ 8 سال کو میں قبول کرتا ہوں اگر اس سے زیادہ ہو گئے تو کر لیا تو ٹھیک ہے نہیں تو اس پر روکیں گے نہیں پھر دونوں کے درمیان معاہدہ ہو جاتا ہے انہوں نے یہ مدت پوری کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ مصر سے مدین اس وجہ سے گئے اب وہاں سے یہ مدت پوری کی اور روایت ہی کہتی ہے 10 سال کی مدت پوری کی تھی 10 سال کے بعد جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں اپنے اہل خانہ کو لے کر تو راستے میں رات پڑ جاتی ہے اور سردی بھی ہوتی ہے اور آگے کا علاقہ بھی راستہ معلوم نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو اس رہانا آگ کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ اہلہم قصو کہ یہاں ٹھہرو تم لوگ بیٹھو میں نے اتنی آلس کو لالا میں نے آگ دیکھی ہے شاید کہ میں لے آؤں یہاں اس میں سے بالخبر صرف ایک شعلہ لے آؤں اور یا پھر مجھے اس آگ کی روشنی میں آگے کوئی راستہ بتانے والا آدمی مل جائے تو میں یہاں جاتا ہوں آپ لوگ یہاں پہ بیٹھیں فلما اتاہا یعنی یہ وہ اس موقع کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ نے پہلا کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے اور ان کو نبوت کے لیے یہ یہاں پر جو عطا ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زوجہ بھی تھی اور آپ کے بچے بھی تھے خادم بھی تھا جیسے سامان ہوتا ہے بکریوں کے پلیٹ وغیرہ بھی تھا اور اسباب تھے تو اس بارے میں موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس پہنچتے تو حیران رہ جاتے کہ روشن والی چیز تو آگ نہیں لگ رہی دور سے آگ لگ رہی تھی یہ آگ نہیں کچھ اور ہے تو دراصل وہ تو اللہ کا حجاب نوری یا ناری تھا جو اس درخت پہ پڑا تھا اور جہاں سے روشنی باہر آ رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر عجیب نظارہ دیکھتے کہ ایک سبز درخت ہے آگ روشنی یعنی درخت سے آگ کیسے نکل سکتی ہے وہ جل رہا تھا اس میں آگ لگی ہوئی تو روشنی کی تو بنا آگ کے روشنی ہے اس کے اندر ایک عجیب منظر کو دیکھا جس آگ سے بڑے زور و جس سے آگ بڑے زور و شور کے ساتھ نکل رہی تھی لیکن درخت نہیں جل رہا تھا وہ اور خوبصورت ہوتا جا رہا ہے اس کے اندر نکھار پیدا ہوتا جا رہا ہے شادابی اس کی سرسبزی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام درخت کے قریب کا جانے کا ارادہ کیا کہ تاکہ یہ جو چمکتی ہوئی
یعنی دیکھنے میں تو سلگتی ہوئی ٹہنیاں تھی نا، تو نے کہا کہ یہ ٹہنی توڑ کے لے جاتا ہوں تاکہ اپنے قافلے والے کے پاس جاؤں، اور جب وہ جتنا آپ آگ کے قریب جاتے تھے تو وہ آگ ان سے، وہ روشنی ان سے دور ہٹتی جاتی تھی، پیچھے ہٹتی جاتی تھی، آپ گھبرا کر پیچھے آتے ہیں اور آگ واپس اپنی جگہ پر آ جاتی. ایک منظر تھا جس سے انہوں نے ان کے اوپر جو ہے نا ایک عجیب ایک روب طاری ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام جب آگ کے قریب پہنچے تھے تو آواز آئی، نودیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پکارا اے موسیٰ انی انا ربک، میں آپ کا رب ہوں. یہ بات ان کے لیے اور حیرانگی کا باعث ہوگی کہ یہاں پہ کہاں سے آواز آ رہی، دیکھنے والا دیکھ نہیں رہا ہے، غیب سے آواز آ رہی ہے. اور یہ تو یقین ہو گیا تھا ان کو کہ یہ پروردگار ہی کی جانب سے آواز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ میں ضروری علم چونکہ پیدا کر دیا تھا، لیکن پھر بھی ایک ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ جانے کون ہوگا، کہاں سے آواز ہوگی، لیکن دل جو ہے وہ مائل ہو چکا تھا. اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ انی انا اللہ، کہ میں انی انا ربک، میں آپ کا رب ہوں. اور آپ اس کے بعد فرمایا کہ فخلع علیک، اپنے جوتے اتار دیجیے، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ ایک پاک مقدس طویٰ وادی کے اندر موجود ہیں. اس خطے کو طویٰ کا نام دیا گیا اور یہاں پر جوتا اتارنے کو کا حکم ہوا. موسیٰ علیہ السلام کی کا جوتا جو ہے وہ کسی کھال کا بنا ہوا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے کہا ہو، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں، لیکن بہرحال جوتا اتارنے کا صرف یہاں پہ نظر آتا ہے. تو اللہ نے ان کو اس کا حکم دیا اور انہوں نے جوتے اتار دیے اور کہا کہ آپ جو ہیں وہ مقدس وادی کے اندر موجود ہیں. وہ اخترتک، میں نے آپ کو چن لیا ہے، منتخب کیا ہے. فاستمع لما یوحیٰ، بس اس چیز کی طرف خوب کان لگاؤ جو وہی کی جاتی ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ بے شک میں تمہارا کون ہوں، میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اور سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز موسیٰ علیہ السلام کے حصے میں آیا کہ اللہ نے ان کو ڈائریکٹ یہ نبوت کے فرائض کے سلسلے میں بھی بتایا اور اپنے رب ہونے کا اور ان کے سوا کو معبود نہیں ہے اس کا تعارف دیا اور کہا کہ یہ میرا یہ پیغام لے لو، فاعبدنی، بس میری ہی عبادت کرو. عبادت انتہائی درجے کی تعظیم کو کہتے ہیں، جو بندے کے قول سے بھی ظاہر ہو، اس کے فعل سے بھی ظاہر ہو اور اس کے عمل سے بھی ظاہر ہو. اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے مزید کہ واقعی الصلاۃ لذکری، میں نماز کو میری ذکر کے لیے قائم کرو. نماز بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، یہ ام العبادات ہے، یہ مقرر کر دینے والی عبادت ہے. تو کہا کہ یہ بے شک اس دن سے ڈرو جس دن قیامت آنی ہے، میرے لیے عبادت کرنے والے بن جاؤ. لتجزا کل نفس، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر ایک نفس کو بما تسعی، جو اس نے کوششیں کی ہیں. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بها واتبع هواه فتح، بس قیامت میں جو ایمان نہیں لاتا ہے، خواہشات نفس کی پیروی کی جس نے، تو وہ جو ہے وہ ہلاکت میں ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ بھی اگر ایسے کریں گے تو بس آپ جو ہے وہ ہلاک والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی اپنی محض اپنی خواہشات کی پیروی نہ کی جائے. پھر اللہ نے مزید خطاب فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر طاری روب جو تھا اس کو رفع کرنے کے لیے کہ تھوڑا دوستی کا ماحول پیدا ہو جائے. اللہ نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عموماً چھڑی ہوا کرتی تھی، لاٹھی ہوتی تھی، دوران سفر استعمال کرتے تھے. لاٹھی اپنے پاس رکھنا مبصرین کہتے ہیں کہ سنت انبیاء میں سے بھی ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، انہیں حوصلہ بڑھتا ہے تو کہتے ہیں یہاں سو آیا، اللہ کی تو میری لاٹھی ہے. اور جب اللہ کی طرف سے سوال آیا اور جواب موسیٰ علیہ السلام نے دینا ہے تو خوشی کی انتہا دیکھیے. وقت اور تعلق کو بڑھانے کے لیے سوال جو ہے اس کا جواب لمبا کر دیتے ہیں. اللہ یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، میں اس لاٹھی پہ ٹیک لگاتا ہوں. اس کے علاوہ وحش بہا علی غنمی، اپنی بکریاں بھی چرا لیتا ہوں، پتے ان کے لیے جھاڑتا ہوں. ولی فیہا مآرب اخری، بہت سے اور فائدہ مند کام میں اس سے لیتا ہوں. سبحان اللہ بحمدہ، کہ انہوں نے اپنی یعنی طویل بات کر دی اور اس یعنی اتنی بات کا جواب کافی تھا کہ ایک وہ کہتے کہ ہاں جی یہ لاٹھی ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا چونکہ جلال طاری تھا، اس وقت دہشت طاری تھی، تو اللہ تعالیٰ سوال کے ذریعے اس کو دور کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے ایک عام چیز جو ان کے پاس موجود ہے اس کے ساتھ ان کو جو ہے متوجہ کیا اور انہوں نے اس کی تفصیل بتائی. تو جب واضح ہوگی ساری بات، اللہ نے فرمایا القھا یا موسیٰ، نیچے پھینکو ذرا اس کو. فالقاها، انہوں نے اس کو پھینکا. تو وہ کیونکہ اگر وہ کہتے کہ اس کو پھینکو، اس کے آپ کے ہاتھ میں جو ہے اس کو میں معجزہ بنانے والا ہوں، تو وہ ان کے اوپر مزید خوف طاری ہوتا. پہلے دوستی کا ماحول پیدا کیا، اس کے بعد منصب دیا، معجزہ دیا. کہا کہ جب پھینکے، انہوں نے پھینکا تو وہ ایک حیۃ تسعیٰ دفعۃ، ایک بڑے اژدہا میں وہ لاٹھی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. اور ایک دم ہی جب انہوں نے اس کو دیکھا تو وہ ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے. اللہ نے فرمایا خذھا، اس کو پکڑ لیجئے، لا تخف، ڈریے مت. یہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، یعنی کیونکہ ظاہر ہے
انبیاء کی اس میں یہ چیز تو اللہ نے نہیں رکھی ہے، خوف کھانا تو نبی کی شان میں نہیں ہے، لیکن ایک طبعی خوف ہوتا ہے، ظاہر سانپ ہے اور سانپ بھی ایک بڑا اژدہا ہے۔ تو کہا کہ آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے، اس کو پکڑیں گے، اس کو پکڑ لیجیے، آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ اور جب انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اس کو پکڑ لیا، موسیٰ علیہ السلام نے پکڑنے کی کوشش کی تو کہیں ہاتھ میں جو ہے وہ کپڑا پکڑ لیا کہیں ڈس نہ دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بے خوف پکڑیے، سنعیدها، ہم اس کو لے آئیں گے سیرتها الاولی، پہلی صورت میں واپس۔ اور ملا لیجیے اپنا ہاتھ الی جناحک، اپنے بال کے ساتھ۔ جب وہ نکلے گا وہاں سے تو من غیر سوء، بنا کسی تکلیف کی، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہاتھ میں چمک پیدا ہو جائے گی، کیونکہ تکلیف اس لیے کہ ہاتھ جو سفید ہو جاتا ہے تو برس کی جو بیماری ہوتی ہے اس سے، تو کوئی اس سے یہ مطلب نہ لے، یہ قدیم یونانی علاج اس میں ہوا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس پہ کوئی آج اس پہ علاج بھی نہیں کر سکتا ہے، اتنا کامیاب نہیں ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دوسری آیت اخری نشانی ہم آپ کو دے رہے ہیں، کچھ وقت کے لیے ایسے سفید ہو جائے گا، یہ نشانیاں ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ آیاتنا الکبریٰ، ہماری بڑی نشانیاں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا خوف دور ہو گیا کہ اللہ نے یہ 2 نشانیاں دی ہیں ہم کو۔ اب اللہ نے فرمایا اذهب، جاؤ الی فرعون، فرعون کی طرف، بے شک وہ طغیٰ، سرکش ہے۔ تو جب اللہ نے منصب دیا تو ان کے ذمہ بڑا کام لگایا، ظاہر اللہ کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، مشکلات ان کو اپنے سامنے دکھنے لگی۔ سب سے بڑھ کر ان کے بولنے کا مسئلہ تھا، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ رب اشرح لی، اے رب کھول دے لی صدری، میرے لیے سینہ۔ سب یہ دعا اپنے لیے ساتھ ساتھ کرتے جائیں اور آمین بھی کہتے جائیں کہ تاکہ میں کو گھٹن اور تنگی محسوس نہ کروں، مولا کریم مجھے شرح صدر دے دیجئے، یعنی برداشت ہر چیز تاکہ آنے والی مشکلات کو برداشت کر سکوں۔ ویسر لی امری، اور میرے لیے ذمہ جو کام لگایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سپرد کر دے۔ تو ویسر لنا امرنا، ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو مکمل کرنے میں ہم سب کی مدد فرما دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اے پروردگار میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، اور بنا دے میرے لیے کوئی وزیر یا معاون ان میں میرے اہل میں سے۔ ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کا معاون مددگار دین کے راستے میں بنا دے۔ اللہ نے ان کی اور ساتھ نے یہ کہا کہ وہ کون ہے، یعنی اہل میں سے، اور ایک خواہش کا اظہار کر دے کہ ہارون، اگر وہ ہارون و اخی جو میرے بھائی ہیں وہ یعنی کہ میرے معاون یا دوست کہلا دے تاکہ وہ ان کی معاونت اور مختلف امور میں کام کر سکیں۔ پھر فرمایا کہ مجھے ایسے معاون کی ضرورت ہے کہ اشدد بہ ازری، جس کے ذریعے سے میری کمر مضبوط ہو جائے، مطلب میری بیک پہ ایک طاقتور کوئی بندہ ہو، وہ اشرک فی امری، اور اس کو میرے ساتھ کام میں شریک فرما دے۔ ایک سفارش کی درخواست کر دی اللہ کے حضور کہ کیونکہ ہارون علیہ السلام جو تھے وہ زیادہ فصیح تھے زبان، میری تقریر میں ان کو ملکہ حاصل تھا، تو کہا کہ ان کو میرا تبلیغ دین میں ساتھی بنا دے کہ یسبحک کثیرا، اور جب آپ یہ انعام ہم کو دے دیں گے، انعام کے شکریہ کے طور پر ہم آپ کی تسبیح کریں گے، اللہ ہم آپ کی تسبیح کریں گے بہت زیادہ، وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا، کثرت سے ذکر کریں گے آپ کا، إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک آپ ہمارے حالات کو خوب دیکھنے والے ہیں، ہماری حالت میں جو جو ہمیں چاہیے اللہ خوب جانتے ہیں، ہمیں وہ ادا کرنا۔ یہ ساری دعا اللہ میرے اور آپ کے حق میں قبول فرما لے۔ اور جیسے کہ تسبیح کی اور ذکر کی بات ہے، یہ تو انشاءاللہ جمعہ کا دن بھی ہے تو خوب تسبیح اور جو ہے وہ اللہ کا ذکر کریں گے، تاکہ جو ہم وعدہ کر رہے ہیں اس دعا کی صورت میں تو اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو قبول فرما لے۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ ہم نے آپ کو عطا کر دیا جس کا آپ نے سوال کیا ہے، اور ہم نے آپ کے بھائی ہارون کو آپ کا معاون بھی بنا دیا، زبان کی گرہ بھی کھول دی اور سارے انعامات دے دیے۔ بندے کا کام شکر ادا کرنا تھا، اب وہ کریں۔ تو اس لیے ہمیں جو بھی ہم اللہ سے اپنی حاجت رکھنا چاہتے ہیں اس رب اشرح لی کے ساتھ یہ دعا کر کے، اور اسی طرح یہ دعا کر لیں گے جیسے اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرما دیا تھا کہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا، تو اللہ آپ مجھے بھی عطا کر دینا کیونکہ آپ عطا کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ اور احسان کیا، کہ اس پر موسیٰ علیہ السلام پر ایک دفعہ اور احسان کیا۔ اس سے پہلے بھی احسانات کا سلسلہ تو آپ جانتے ہیں کہ پیدا ہونے کے وقت سے چل رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس جب اوحینا، ہم نے وحی کی الی امک ما یوحیٰ، تمہاری والدہ کی طرف، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وحی کی تھی، یعنی وحی کا مطلب ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی جب وہ پیدا ہوئے، اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنا مقصود تھی کیونکہ فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا، تو انقذ فیہ التابوت، اس کو کسی تابوت کے صندوق میں بند کر دو، اور کس صندوق میں بند کرنے سے تو جان چلی جاتی ہے، سانس بند ہو جاتا ہے، نہیں، اللہ نے ان کو ایسے ہی زندہ رکھنا تھا۔ فاقذف فیہ، بس اس کو ڈال دو، پھر دریا میں ڈال دو، اب تو بہنے سے بھی تو انسان جو ہے وہ بہ کر کہیں غرق ہو سکتا ہے، نہیں، اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی تھی۔
फलियुल की उसको डाल दो, या वो डाल देगा उसको, यानी वो जो दरिया है यम, बिस्साहिल साहिल पर फेंक देगा। सुभान अल्लाह, दरिया में वो बहेगा, दरिया रास्ता बनाते हुए खुद लेकर जाएगा जहां तक लेके जाना है। और लेकर कहाँ जाना था? मकाम महल तक, के महल के सामने जहां से बहाव था, जहां मलिका और उसकी साथी आया करती थी, वहां पर ये चला जाएगा और उसके बाद ये इसको साहिल पर फेंक देगा, या खुद डाल देगा उसको, या खुद अदुल्ली व अदुल्ला, और ये फिर किसके हाथ आ जाएगा? जो मेरा दुश्मन है और जो फिर इसका भी दुश्मन है। इस बच्चे को फिरौन के लोग उठा लेंगे। अब देखिए खतरात ही खतरात हैं, और वो भी किसको अल्लाह ने डाला है दिल में? माँ के दिल में। इतने खतरे कर माँ बर्दाश्त कर सकेगी कि पहले तो संदूक में बंद करेगी, फिर दरिया में डाल देगी, फिर आगे दुश्मन के हवाले हो जाएगा, यहाँ से बचेगा तो अल्लाह वहां क्या होगा? नहीं, सब्र के साथ जो अल्लाह ने कहा उस तरह से उनके दिल में डाला। उन्होंने ऐसी बंदोबस्त किया, फरमाया कि वो अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, और मैंने अपनी तरफ से तुम पर मोहब्बत डाली थी ए मूसा। यानी मूसा अलैहिस्सलाम को जो देखता था वो उससे मोहब्बत करने लगता था। मतलब क्या था कि जब वहां पर दुश्मन निकालेगा तो वो इनसे दुश्मन इस वक्त उनको कत्ल नहीं करेगा, मोहब्बत आ जाएगी इस बच्चे पर, उनको प्यार आएगा और उसको पालने के लिए ले जाएंगे। वलितुस्ना अलैनी अला आइनी, ताकि मेरी आंखों के सामने तेरी परवरिश की जाए। और इस्तमशी उख्तुब, और जब तुम्हारी वालदा ने संदूक में डाल दिया तो सो क्या हुआ कि अल्लाह के सुपुर्द तो कर दिया, लेकिन माँ थी ना, दिल में था कि डूब न जाए, क्या होगा? बेटी को कहा कि साथ साथ चलती रहना, देखो संदूक कहाँ जाता है और किसी को पता ना चले, दूर दूर से चलना। तो वो निगरानी करते हुए जा रही है। और मूसा इस्लाम की बहन, बाइबल की रवायात में ये आता है कि 15 साल बड़ी थी, और फिर वो उनके साथ साथ चलती है। फतकुलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलु, मामले की नजाकत के तौर पर कि क्या मैं तुम्हें वो शख्स बताऊं जो इस बच्चे की कफालत करे। यानी वहां पर क्या हुआ कि संदूक जो है वो महल तक पहुंच जाने के बाद की बात है कि वहां पर अब ज़ाहिर शीरखार बच्चा है, तो वहां पर कोई बच्चे का जो सिर्फ माँ की रजा कबूल कर सकता है, किसी दाई की रजा, किसी रजाई माँ की रजा को कबूल कर सकता है। तो जब ऐसा मामला किया गया तो उन्होंने किसी औरत की गोद को कबूल नहीं किया मूसा अलैहिस्सलाम ने। तो वहां पर ये बहन भी चूंकि इस महल में पहुंच गई थी, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं किसी बाहर से किसी ऐसी औरत को बुला लूं जो एक अच्छी औरत होगी, और हो सकता है कि वो इसकी रज़ा को कबूल कर ले, और वो मुआवजा भी जो है वो जो आप देंगे वो ले लेंगे और उसकी अच्छी कफालत करेंगे। तो अल्लाह फरमाते कि ये तदबीर की हमने, अल्लाह का एहसान जताया मूसा अलैहिस्सलाम को कि फरजअनाका इला उम्मिका कई तक़र्र ऐनुहा, हमने लौटा दिया तुझको तेरी माँ की तरफ ताकि उसकी आंखें ठंडी हों और वो गम न खाए, महमूम न हो। यानी उन्होंने अल्लाह के इस हुक्म को कबूल कर लिया था और इतना बड़ा काम किया, तो अल्लाह ने उनको लौटा दिया उनका बेटा। वो क़तलत नफ्सन, और इस बात को, और फिर क़तलत नफ्सन, और उस बात पे याद करो कि तुमने एक जान को कत्ल किया था, कि जो पीछे वाक़या आपको सुनाया। फनज्जयनाका, बस हमने निजात दी उनको इस गम से, और फतन्नाका फतूना, मुख्तलिफ आज़माइशों में डाला कि आप मिस्र गए और मदियन में आपको अमन हासिल हो गया था। फलबिस्त सिनीन फी अहल मदियन, आप कई साल अहल मदियन के पास रहे उनके शेख इस्लाम की खिदमत में। और फिर सुम्मा जि'ता अला क़द्री या मूसा, ए मूसा एक अंदाजे के मुताबिक आप वापस आए, और जब आप वापस आ रहे थे तो बाद ये दुआ में अल्लाह ने आपको नबूवत दी। वस्तनातुका लिनफ्सी, और फिर मैंने इस वापसी पर आपको अपनी जात के लिए मुंतखब कर लिया। फसन फरमा लिया, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ने उनको पसंद फरमा लिया। अब कहा दुआ भी कबूल होगी। अंत जाइए आप और आपके भाई बेआयाती, मेरी निशानियों को लेकर, वला तनिया फी जिक्री, और मेरी जिक्र जो है वो उसमें सुस्ती नहीं करना। इस हवा दोनों जाइए फिरौन की तरफ, वो तहा है, सरकश है, बस उससे, लेकिन बात आपने कैसे करनी है? कौलन लय्यिना, नरम बात करनी है, नरम रवैया अख्तियार करना है। तबलीग का हक यही है कि पहले नरम तरीके से आपने उसको बात करनी है। जहाँ सख्ती की बात आएगी तो हम आपको बताएंगे, लिहाजा आप उसको ये सारा हमारी तरफ से दीन की दावत देकर उसके पास जाइए। तो वो दोनों गए। कौला, तो उन्होंने कहा लअल्लहु यतज़क्कर औ यख्शा, इस नरमी से शायद वो नसीहत को हासिल करे या वो डर जाए, सोचने पर मजबूर हो जाए। आप शुरू में सब बात करेंगे तो मामला बिगड़ सकता है। वो दोनों जो है उनके पास फिरौन के पास जाने से पहले उन्होंने अल्लाह से ये दुआ की और कहा कि कौला, दोनों ने, रब्बना, बेशक ए रब, बेशक हम डरते हैं, यफ़रतु अलैना, कि इस बात से कि कहीं वो ज्यादती ना करे, और यतग़ा, ये सरकशी ना करे, क्योंकि हम बेसरो सामान है, ना पुलिस है, ना फौज है, ना कोई वारसत ऐसा है। क्योंकि उनसे एक खता उसकी कौम के मुतालिक हो चुकी थी ना, कि वो जो कप्ती मारा गया था, तो वो उस इल्जाम में भी धर सकते थे। लेकिन अल्लाह फरमाती कि नहीं, आप जाइए और उनसे कहिए कि हम अपने अल्लाह की तरफ से रसूल बनाकर भेजें।
گئے وہ بات ہی نہیں آئے گی بیچ میں. فارسل معنا بنی اسرائیل, اور ان کو کہو کہ میں اللہ نے بھیجا ہے تمہارے پاس, تو بنی اسرائیل کو جس کو محکوم بنایا ہوا ہے اس کو آزاد کرو, ہمارے ساتھ بھیج دو. ولا تعذبهم, ان کو فالتو کی سزائیں مت دو, ان کو آزاد کر دو. قد جئناک, البتہ ہم نے بھیجا ہے آپ کے پاس نشانیاں کو, من ربک, تیرے رب کی طرف سے. اور والسلام علی من اتبع, اور سلامتی ہے اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی. انا قد اوحی الینا, بے شک ہماری طرف یہ وحی کی گئی. ان العذاب, بے شک جو عذاب ہے اس کے اوپر من کذب, جس نے جھٹلایا, وتولی, اور پھرا اس نے روح گردانی کی ہے. یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے ساتھ کی پہلے مرحلہ کی بات جو ہے اس کا ذکر آیا. تو پھر اب دوسرا مرحلہ جب وہاں پر چلے جاتے ہیں اور یہ دعوت دیتے ہیں تو فرعون کہتا ہے کہ فمن ربک یا موسیٰ, اے موسیٰ تم دونوں کا پروردگار کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اور وہ ہمارا رب وہ ہے اعطا, جس نے عطا کی ہے کل شیء, ہر چیز, اور اس نے پیدا کیا ہے اور اس کو پھر ہدا راہ بھی دکھائی ہے. یعنی ہر چیز کو نہ صرف پیدا کیا ہے بلکہ اس کی صنعت یہ ہے کہ اس کو کمال درجے سے انجام تک بھی پہنچایا ہے. تو قال فما بال القرون الاولى, تو فرعون یہ کہنے لگا کہ کیا حال ہے ان جماعتوں کا جو اس یہاں سے پہلے جو ہے وہ گزر چکی ہیں, یعنی اس سے پہلے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے بارے میں تو بتاؤ کہ جو وہ یقین نہیں رکھتی تھی ان کا کیا حال ہے. تمہارے نزدیک وہ سارے بیوقوف تھے, وہ سارے جو اس نظریے پہ یقین رکھتے تھے, ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ علمھا, اس کا علم تو عند ربی, میرے رب کی کتاب میں موجود ہے, ہر چیز کا اندراج موجود ہے, ان کی حرکتیں نوٹ ہوئی ہیں, انہی کے ساتھ جو ہے معاملہ ہوگا. تم اپنی بات کرو, لا یضل ربی ولا ینسى, میرا رب تو وہ ہے جو نہ بھولتا ہے اور نہ ہی کچھ اس سے خطا ہوتا ہے, وہ عالم کل ہے. اللہ کی ذات ایسی کہ اس نے بنایا تمہاری زمین کو مہدن گہوارہ بنایا, وسلک لکم فیہا سبلا, اور اس میں تمہارے راستے بنائے, نازل کیا آسمان سے پانی, بس اس سے نکالا ہے ازواجا من نبات شتى, مختلف طرح کی چیزیں, کلوا کھاؤ اور رعو اور چراؤ, انعامکم اپنے جانوروں کو, یہ سب تمہارے لیے فائدے ہیں, اس میں نشانیاں ہیں, لأولی النہی عقل مندوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں بنائی ہیں, منہا خلقناکم, اس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے, اور فیہا نعیدکم, اور اس میں جو ہے وہ تو دوبارہ بھی تم کو پیدا کرے گا اور دوبارہ اسی سے تم کو اٹھائے گا, اور پھر نکالے گا تم کو تارۃ اخری, جب قیامت کا دن آئے گا قبروں سے نکل پڑو گے اور دوبارہ تم کو اٹھائے گا. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى, البتہ ہم نے دکھائی فرعون کو ساری نشانیاں, لیکن اس نے کیا کیا؟ فَكَذَّبَ, انکار کر دیا, جھٹلا دیا اور انکار کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ تو ہمارے پاس کیا لے کر آئے ہیں؟ ایک جادو لے کر آئے ہیں موسیٰ, تو ہم بھی تمہارے آگے جو ہے وہ کیا کریں گے, مثلی ایسے جادو پیش کر دیں گے. مقابلے کا چیلنج دے دیا اور وعدے کا ایک دن مقرر کر دیا گیا, اور کہا کہ لا نخلف نحن ولا انت, نہ ہم خلاف ورزی کریں گے نہ تم, پکا عہد کرو. مکانا سوا, کھلے میدان میں مقابلہ ہوگا, ہر بندہ دیکھے لائیو چلے گا. قال, کہا موعدکم یوم الزینہ, ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زینت کا دن, یعنی جس دن مصری لوگوں کا تہوار ہوا کرتا تھا سال بھر کا, تو اس جشن کے دن یہ کر لو. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ فرعون کی جو ہے وہ برتھ ڈے یا سالگرہ ٹائپ کچھ جشن ہوتا تھا, تاج پوشی ہوتی تھی اور ایک میلہ ہوتا تھا. بہرحال سب ادنا اعلیٰ میں وہاں جمع ہوتے تھے, اور فرما دیا کہ وہیں یحشر الناس ضحیٰ, دن چڑھے جب سارے لوگ ہوں گے تو مقابلے کا ٹائم مقرر ہو گیا. اور جب سارے جمع ہو جاتے ہیں, فرعون کے ارکارے اور اپنی اپنی تدبیریں جمع کر فجمع کیدہ, اڑا ڈالی. تو قال لهم موسیٰ, موسیٰ سے اٹھاتے ہوئے, ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا, موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مقابلے میں بے شمار جادوگروں کو دیکھا تو ان سے کہا کہ افسوس ہے تم پر کہ تم نے اپنی ہلاکت ڈھونڈ لی, خدا پر جھوٹ مت باندھو, یعنی جادو سے جو ہے وہ باز آ جاؤ, اللہ کی سچی نشانیوں کو جادو کا نام مت دو, اس کا مقابلہ مت کرو, تم اس میں ہلاک ہو جاؤ گے. فَيُصِيبَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ, جو ہے مراد ہوتا وہ ہے جس نے بہتان باندھا ہے. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ, انہوں نے اس معاملہ میں آپس میں جھگڑا بھی کیا. بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات سچی نکلی تو پھر کیا ہوگا, یعنی آپس میں ڈسکشنز ہو رہی ہے کہ مان لینا چاہیے نہیں ماننا چاہیے, لیکن بہرحال اپنی بات پہ پکے رہ گئے. تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ یہ دونوں جو ہیں ہَذَانِ لَسَاحِرَانِ, یہ دونوں بھائی موسیٰ اور ہارون جو ہے یہ جادوگر ہیں, کیونکہ انہوں نے جو اثر النجوہ خفیہ میٹنگز کی کہ آئندہ کا رائے عمل طے کرے, تو متفق ہو گئے اس بات پر کہ یہ دونوں جادوگر ہیں معاذ اللہ, اور یہ دونوں کیا کرنا چاہتے ہیں, نکال دینا چاہتے ہیں تم کو من ارضکم, تمہارے ملک سے, جادو کے ذریعے سے. اور یہ دونوں بھائی کا طریقہ ہے اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ اسی طریقے سے نمٹنا چاہیے. تم سب وسائل اکٹھے کرو اور سارے سب بندی کر کے آ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اور ہارون علیہ السلام کا مقابلہ کرو, ساتھ دانش بھی دیا گیا کہ جو کوئی اپنا کامیاب ہو گیا آج کے دن, من استعلا,
وہی غالب اور کامیاب ہوگا اور اسی کو جو ہے وہ بہترین انعامات جو ہے ملیں گے اور اسی کی بہت بڑی زبردست اس کے لیے معاملہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟ کون اپنا جادو پہلے ڈالے گا؟ تو قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈالو. لہٰذا انہوں نے ڈالا اپنا جادو، جیسے کہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ساری رسیاں جو تھی وہ تخیل میں جادو کے ذریعے سے جو ہے وہ سانپ دکھتی رہنے لگی. موسیٰ علیہ السلام میں ایک کچھ خوف محسوس ہوا، یعنی وہ خوف یہ تھا کہ تو واضح نشانیاں آ گئی ہیں، لیکن اگر یہاں پر بھی لوگ جادو اور معجزے میں امتیاز نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ یہ نہیں تھا کہ یہ سانپ بن گئے تو کیا، انہوں نے تو ان کے سامنے تو یہ پریکٹیکل ہو چکا تھا کہ ان کی لاٹھی عصا بن گئی تھی اور خوف کو اللہ کے دل سے نکال چکے تھے. تو لہٰذا انہوں نے جو کرتب کے ذریعے کیا تھا تو کہا کہ لوگ فرق نہیں کر سکیں گے. اللہ نے اس موقع پر تسلی دی، قلنا کہا ہمیں لا تخف، مت ڈریے، انک انت الاعلی، غالب آپ کو ہونا ہے. آج کرتب لگتا ہے اور سب اپنا اپنا جادو ڈال دیتے ہیں. وَالْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ آپ ڈالیے جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، یعنی وہی لاٹھی. اس کو پھینکنے کا پھر سے حکم آیا اور فرمایا کہ تلقف ما صنعوا، یہ نکل جائے گی، جادوگروں نے جو بنایا اس کو سب کو نکل جائے گی، ان کو کھا جائے گی. کچھ بھی زمین پر کچھ بچے گا تو لوگوں کو نظر آئے گا. انما صنعوا، جو بنایا جادوگروں کا فریب وہ ختم ہو جائے گا. اور جادوگر کبھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا کرتے ہیں، جیسے بھی آئیں جہاں سے بھی آئیں. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جادوگر بڑے بڑے نامی گرامی جادوگر تھے، اپنے جادو کو یوں فنا ہوتے دیکھا تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کا نبی ہے. سارے کے سارے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سجدے میں گر پڑے اور ان کو پتہ چل گیا اللہ کے نبی ہیں. فوراً کہنے لگے کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. اور فرعون سنتا ہے تو غضبناک ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس پر ایمان لائے ہو قبل ان آذن لکم، بنا میری کسی اجازت کے، قبل اس کے کہ میں اجازت دوں. تو ساتھ غصے میں پاگل ہو جاتا ہے، کہنے لگتا ہے یہ تمہارا لکبیرکم، البتہ بڑا ہے جس نے تم کو بھی جادو سکھایا ہے، اس لیے فن سکھایا ہے. تم سارے استاد شاگرد جو ہے وہ ایک ہی جگہ کے. اور یہ بات اس وقت اپنے غصے میں بول رہا ہے کہ ان جادوگروں کو تو اس نے اکٹھا کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھلا ان سے کیا تعلق؟ تو کہا یہ سنگین جرم کیا ہے تم نے، اب میں تمہارے وقتیانہ کاٹ دوں گا، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں خلاف سمتوں سے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، سولی چڑھاؤں گا تم کو فی جذوع النخل، کھجور کے تنے کے ساتھ لٹکا دوں گا. ساری قوم دیکھے تمہیں کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا، اور تاکہ تم جان لو، پتہ چل جائے کہ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے. یعنی تم عذاب سے ڈر کر ایسا کر رہے ہو تو تم دیکھو کہ ابھی میں تمہیں کیسی سزا دینے والا ہوں. سخت ترین الفاظ میں فرعون کی دھمکیاں پہنچ گئی. تو قال، وہ کہنے لگے لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہم تم پر ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، ہم نے جو دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا، قائل ہونا تھا قائل ہو گئے. والذی فطرنا، ہم ترجیح دیتے ہیں اس کو جس نے ہم کو پیدا کیا ہے. فاقض ما انت قاض، تم نے جو فیصلہ کرنا ہے جو کر گزرو، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. بے شک تیری سزا کیا ہوگی اس دنیا کی ہوگی، لیکن اللہ جو سزا دے گا وہ تو دنیا اور آخرت کی ہوگی. انا آمنا بربنا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں. کیوں؟ لیغفر لنا، تاکہ وہ بخش دے ہماری خطايانا، خطاؤں کو. وما اکرہتنا علیہ من السحر، جس پر تو ہم کو مجبور کرتا ہے ہم اس سے ناپسند کرتے ہیں، ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے ہیں. یاد رکھو ہمارے نزدیک واللہ، اللہ تعالیٰ خیر و ابقا، باقی رہنے والا ہے اور بہتر ہے. انعام اس کی طرف سے بھی ہے اور سزا اس کی طرف سے بھی ہے، لہٰذا ہم اس سے انعام کے حقدار ٹھہریں گے. ہمیں یقین ہے کہ انہ من یأتی ربہ، کہ بے شک اس کے پاس جو بھی آتا ہے مجرم بن کر آئے گا اللہ کے پاس، تو بے شک اس کے لیے جہنم تیار ہوگی. لا يموت فيها ولا يحيا، وہ نہیں مرے گا اس میں، نہ ہی اس کو زندگی ہوگی. ومن یأتہ مؤمنا، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو آیا اس کے پاس ایمان کی حالت میں پیش ہوا تو قد عمل الصالحات، نیک عمل بھی کیے ہوں گے، ان لوگوں کے لیے درجات العلا، بلند درجات نصیب ہوں گے. جنات عدن ملیں گی، ہمیشہ نیچے نہریں بہنے والی باغات ملیں گے، اور یہ کیا ہوگا اس کے اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک جزاء من تزکا، یہ بدلہ ہوگا اس شخص کے لیے جس نے تزکیہ حاصل کیا. اللہ اکبر کبیرہ، کہ کہاں تو وہ فرعون سے مرتبے طلب کر رہے تھے، کہاں جب حقانیت کو دیکھا، حقیقت کو دیکھا تو سمجھے اور اس پر ڈٹے. یہ نہیں تھا کہ فرعون حقانیت نہیں تھی اس کے پاس، وہ بھی لاجواب تھا، لیکن وہ ڈھیل تھا، ہٹ گرم تھا اور وہ اپنے باطل کے اوپر جمع رہا. لیکن جن لوگوں نے اس کو قبول کر لیا، اللہ نے ان کی مذہب کو قرآن میں بیان فرما دیا کہ انہوں نے مغفرت طلب کی، اللہ ان کو معاف کرے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دیگر سازشیں اور جو کچھ ہوتا رہا انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، البتہ وہی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ایک مرتبہ پھر آیا. پیچھے ہم نے جادوگروں کی حقیقت اور ان کے میدان لگنے کے بعد دین اسلام کا غلبہ دیکھا. تو آج کی جو یہ آیات ہیں اس کے اندر جب فرعون اسرائیلیوں کو آزاد کرنے پر کسی بھی طرح سے آمادہ نہیں ہو رہا ہے تو اللہ نے ان کو آزاد کرنے کا پروگرام پیش کر دیا کہ اس نے خود ان کو وسائل فراہم کر دیے. تو شہادت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہم نے وہی بھیجی چونکہ ہجرت کا وقت آن پہنچا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ ان اسری بعبادی، میرے بندوں یعنی اسرائیلیوں کو لے کر رات کے وقت نکل کر چلو. بنی اسرائیل کے مصر سے خروج سے متعلق جو ہے وہ یہ آتا ہے جس کے جیسے کہ پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیا گیا کہ وہ تہوار کے جانے کا پروگرام جو ہے ان کا پہلے سے طے شدہ تھا جس کے لیے وہ شہر سے باہر اکٹھے ہوتے تھے. تو اس پروگرام میں شمولیت میں انہوں نے فرعونیہ سے اجازت لے رکھی تھی اور بعد میں اس موقع کے لیے فرعونیہ سے زیورات بھی مستعار لیے ہوئے تھے. تو بنی اسرائیل مقررہ تاریخ پر اپنی تقریب میں شریک ہوئے اور وہیں پر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا. بعض روایات میں یوں آتا ہے کہ ان کو وہیں پر حکم ہوا کہ راتوں رات کو لے کر سرزمین مصر سے نکل جائیے اور یوں سفر کی. ان اسری، اسری جو ہے یہ اسرا رات کے سفر کو کہتے ہیں جیسے کہ واقعہ معراج کو بھی واقعہ اسرا کہا جاتا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ رات کے سفر کا حکم ہوا کہ راتوں رات آپ ان کو لے کر چلیے تاکہ اللہ ان کو آزادی دے دے. تو بہرحال جب یہ نکل پڑے ہوتے فرعون نے 2 دن تو یہی سوچتا رہا کہ تقریب میں مصروف ہے. پھر احساس ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے پروگرام کے مطابق ایسا نہ ہو کہ یہاں سے سب کو لے کر چلے ہی نہ جائیں. تو فرعون نے تیاری کا حکم دیا اپنی سلطنت کے عمرا کو کہ ان کا تعاقب کیا جائے اور انہیں ہجرت سے روک دیا جائے. سنبل میں چونکی ہوئی تھی اس کو دوبارہ اپنی غلامی میں ان کو لینا چاہ رہا تھا. تو بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پر پہنچے چلتے چلتے تو آگے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اس کا کچھ حصہ ہم پیچھے قرآن میں پڑھ چکے نا کہ فرعون نے درخت لگایا ان کے پیچھے تعاقب کیا اور ان کے سر پہ پہنچ گیا. اب پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے دریا ہے. پریشانی کا عالم برپا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا کہ ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنائیے اپنی لاٹھی کو پانی میں مار کر. اب یہ یعنی اس میں سے راستہ کیسے بنے گا ابھی ان کو جو ہے وہ معلوم نہیں تھا لیکن اللہ نے حکم دے دیا تھا. اور پھر ابھی سورہ شعراء جب آپ پڑھیں گے تو اس کا سمندر کا 2 حصے ہونا اور اس کا جم جانا اس کا کچھ حصہ آپ وہاں پر بھی پڑھیں گے. یعنی مختلف اجزاء میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے ان کے پار ہونے کا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لاٹھی پھینکنے کو ان کو حکم دیا تو بیچ میں سے راستہ نکل گیا خشک راستے بن گئے اور اللہ نے ان کو فرمایا کہ اس بچے میں لا تخف درکا دشمن کے پکڑے جانے کا خوف نہیں کھانا بس چلتے جانا ہے. اللہ کا جو حکم ہے لہذا چلتے جائیں کیونکہ یہ بھی سورہ شعراء کے پارٹ میں آتا ہے کہ ان کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے کہا کہ ہم تو انا لمدرکون پکڑے جائیں گے تو کیا ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ لا تخف درکا پکڑے جانے سے خوفناک ہو تم نہیں پکڑے جاؤ گے. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ چونکہ فرعون کا لشکر تعاقب کرتا ہے اور سمندر کے کنارے پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اسرائیلی جو سمندر کے بیچوں بیچ جا رہے ہیں اور راستہ خشک بنا ہوا ہے اور وہ اس کو وہیں پہ روک کر سوچتا کہ کیسے راستہ بنائی تو سچی بات ہے ایمان لے آتا لیکن اس نے کیا کہا کہ بس ایسا کرتے کہ ان کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں. وہ لشکر سمیت فرعون کا لشکر جو ہے اس کے پیچھے چل پڑا اور یہ گھوڑوں کا تھا اور اس پہ سوار پیدل لوگ شاہی خاندان کے افراد عمرا یعنی ظاہر فرعون کا لشکر تھا تو اس کا جاہو جلال جو ظاہری بنتا تھا وہ سارا تھا. یعنی کم سے کم بھی فرعونیوں کی تعداد جو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ 10-12 لاکھ سے کم نہیں تھی اور انہوں نے جو ہے وہ مختلف کیٹیگریز بنائی ہوئی تھی اپنے لشکر کی اور ایک شاندار لشکر تھا. تو انہیں حیرانی تو ہوئی کہ لیکن کچھ توقف کیا لیکن سوچنے سمجھنے کی طرف نہیں گئے اور نکل اس کے پیچھے چل پڑے. فغشیہم من الیم ما غشیہم تو بس سارا فرعونی لشکر سمندروں کی نظر ہو گیا کیونکہ ان کو پانی کی موجوں نے ڈھانپ لیا جیسا کہ ڈھانپ لیا یعنی جیسے پانی ڈھانپ لیا کرتا ہوتا ہے ایسے بنی اسرائیل تو اس سے محفوظ رہے لیکن فرعون جو ہے وہ اس کے اندر غرق ہو گیا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا.
وہ ان سے کہتا تھا کہ میں ٹھیک راستے پر ہوں، میرے ساتھ چلو، موسیٰ کے راستے پر مت چلو۔ تو موسیٰ کے راستے پر جب نہیں چلے تو وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ تمہاری تہذیب کو مٹانا چاہتا ہے، رسم و رواج ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ پھر فرعون کا راستہ غلط تھا کہ موسیٰ کا راستہ غلط تھا، اور پھر فرعون کے راستے پر چل کر کیا تباہی ملی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو نجات دی من عدوکم، آیت 80 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے دشمن سے تم کو نجات دے دی، اور ہم نے وعدہ کیا تھا جانب الطور الایمن، طور کے داہنی طرف، اور پھر ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ یعنی یہ پیچھے گزر چکے ہیں سارے واقعات کہ کوہ طور پر اللہ نے موسیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دینے کا وعدہ کیا تھا، اور کوہ طور کوئی زیادہ اونچا پہاڑ نہیں ہے، تاہم اس کی داہنی قدر جو ہے وہ ذرا بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سائٹ پر ان کو اعتکاف کا حکم دیا تھا، اور پھر اس کے علاوہ من و سلوہ کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ انعام بھی کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ذکر یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے کھاؤ میں پاکیزہ طیبات، پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، یعنی اب ڈھنگ کی زندگی گزارو، تم کو شریعت دیے سے تجاوز نہیں کرنا، ولا تطغوا فیہ ویحل علیکم غضبی، ورنہ میرا غضب اترے گا، اور جس پہ میرا غضب نازل ہو جاتا ہے فقد ہوا، وہ بڑے میں جا گرتا ہے، ذلت سے نہیں بچ سکتا ہے۔ بے شک میں غفار بھی ہوں اس کے لیے جو کہ توبہ کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرتا ہے، تو ثم اہتدی، وہ ہدایت کو پا لیتا ہے۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر جلدی کس چیز نے آپ کو آمادہ کی، کیوں جلدی کی آپ نے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا موسیٰ علیہ السلام کو، تو آپ کے دل میں اللہ سے محبت کا اشتیاق بہت زیادہ تھا، باقی لوگوں کو ہمراہ جانے کی بجائے وہ ان سے پہلے آگے، اور اللہ کی طرف سے جب یہ پوچھ آئی تو انہوں نے کہا کہ قَالَهُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، وہ لوگ تو میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں، اور تو میں نے جلدی اس لیے کی رہے گا آپ کی طرف لِتَرْضَىٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ یعنی ان کا خیال تھا کہ اللہ نے بلایا ہے تو جتنا میں جلدی جاؤں گا تو اللہ خوش ہوں گے، اللہ راضی ہوں گے۔ فرمایا کہ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، اے موسیٰ ہم نے آپ کے آنے کے بعد آپ کی قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہے، یعنی جس کا ذکر پیچھے گزرا بھی اور آگے بھی آپ پڑھ لیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سامری نے گمراہ کر کے ان سے بچڑے کی پوجا کروائی۔ آیت 86 میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس لوٹے تو غضبان اسفا، بہت زیادہ جو ہے وہ غصہ میں آئے۔ سامری جیسے کہ پہلے بھی مختصراً ذکر ہوا کہ بحر کوثر میں جب فرعون کا لشکر غرق ہوا اور یہ پار ہو گئے تو اس کے بعد یہ بچڑے کی اس میں پوجا میں مبتلا کس طرح ہو گئے تھے کہ ان کی قوم میں ایک شخص تھا سامری، اور اس نے سب کو جو ہے وہ ایکٹیو کیا اس بات پر، اس کی سمجھی کہ اس کی تحریک کام کر گئی اور لوگ جو ہے اس برے فعل میں مبتلا ہو گئے۔ اور سامری کے متعلق مختلف اقوال آتے ہیں، جن میں سے کچھ اقوال راجح ہیں کہ یہ شخص شمال کی طرف سے آنے والے قبائل میں سے سمیری قبیلے کا فرد تھا۔ بعض کے نزدیک یہ صوبہ کرمان کا جو ایران کا صوبہ ہے اس میں رہنے والا تھا، اور یہ کہ سامری شام کی ایک بستی سامرہ کا رہنے والا تھا بعض کے نزدیک، اسی لیے اسی مناسبت سے اس کو سامری کہا جاتا تھا۔ تو یہ شخص بنی اسرائیل کا ہی فرد تھا بعض کے نزدیک، بلکہ بعض لوگ اسے موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی بتلاتے تھے، لیکن یہ آپ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ تو بلکہ وہ جو کوئی بھی تھا، لیکن قرآن نے اس کا نام سامری بتایا کہ وہ ان کے بیچ میں تھا، اگرچہ اپنی قوم سے ملا جلا تھا مگر منافق آدمی تھا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر عمل نہیں کیا۔ تو بعض تفسیری روایت میں آتا ہے کہ اس شخص کا اصل نام موسیٰ بن ظفر تھا، جبکہ اللہ کے نبی کا نام جو ہے وہ موسیٰ بن عمران تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی جو پرورش تھی اللہ نے غیر معمولی طریقے سے، آپ جانتے ہیں کہ فرعون کے گھر میں کی۔ تو یہ جو شخص تھا سامری، اس کی پرورش جو ہے وہ کسی غار میں ہوئی، یہ بنی اسرائیل کے کسی گھر میں پیدا ہوا تو فرعونی حکم کے مطابق اس کو قتل کیے جانے کا ڈر تھا، لہٰذا اس کی ماں اس کو کسی غار میں ڈال آئی تھی، شاید اس طریقے سے اس کی جان بچ جائے۔ اور بعض اہل علم کے نزدیک یہ بات ہے کہ اس شخص کی پرورش جو ہے وہ جبریل امین کے ذریعے سے ہوئی تھی، کہ جبریل امین اس کے منہ میں انگلی ڈال دیتے تھے تو اس سے شہد یا دودھ جو ہے وہ نکلتا تھا۔ بہرحال یہ تفصیلی روایات ہے کہ اس طرح سے ان کی خوراک تھی اور اس غار میں جو ہے یہ پلا پڑا۔
تو لہٰذا جس موسیٰ کی پرورش جبریل نے کی تھی تو وہ بڑا ہو کر اس کے اندر ایمان کی رمق باقی نہیں تھی، وہ کفر ہی کی جانب تھا، مگر فرعون کے گھر میں جس کی پرورش ہوئی تھی وہ ان کو اللہ نے رسالت کا مرتبہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قادر ہے کہاں سے کیا نکال دے۔ تو اس شخص کی مثال جو ہے وہ ایسی ہے کہ یہ برے لوگوں میں نہیں، اچھی جگہ پر رہ کر برے لوگوں کی تقلید جو ہے وہ کرنے والا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دوران اعتکاف جو ہے یہ اطلاع دے دی تھی کہ آپ کی قوم جو ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو چکی ہے۔ جب 40 دن پورے ہوئے آپ لوٹتے ہیں تو غصے کی حالت میں، غم کی حالت میں دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں، غمگین ہوئے، بھائی کو سخت ڈانٹا ڈپٹا کہ یہ آپ نے کیا کام شروع کر دیا ہے اور یہ سب لوگ دین کو چھوڑ کر یہ کیا بن چکے ہیں۔ تو قوم کی حالت دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کا جو رد عمل تھا اپنی قوم سے کہا کہ یا قوم الم یعدکم، کیا میں نے تمہارے پروردگار نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ، اور وہ اچھا وعدہ تھا، یعنی وعدہ تو یہی تھا کہ اپنے منتخب آدمیوں کے ساتھ کوئی طور پر عبادت کرے، ریاضت کرے تو آپ کو کتاب عطا کروں گا۔ تو اس وعدے کے مطابق تم نے پیچھے کیا کیا؟ کیا افطوال علیکم العہد، زمانہ طویل ہو گیا تھا وعدے کا کہ آپ سے گزر نہیں رہا تھا؟ ام اردتم ان یحل، یا پھر تم نے جان بوجھ کر اپنے لیے اس کو طے کیا کہ اللہ کا غضب تم پر اترے، تم نے میرے وعدے کا فاختلفتم موعدی، خلاف کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ما اخلفنا موعدک بملکنا، اے موسیٰ ہم آپ کے ساتھ کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی تو نہیں کی، یعنی کہ بس یہ ہمارے اوپر جو ہے ایک بوجھ تھا، ولکننا ہم منا اوزار من زینت القوم، ہم قوم کی زینت کے بوجھ اٹھوائے ہوئے تھے، یعنی ہم نے فرعون سے اس کے قوم سے جو قبطی لوگ غرق ہو چکے تھے اور یہ مال غنیمت بن چکا تھا، تو وہ ہمارے پاس اس زیورات کا بوجھ تھا، فقذفنا، ہم نے ان زیورات کو پھینک دیا۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، تو سامری نے بھی ان کو پھینک دیا، بلکہ سامری بعض روایات ہے کہ سامری نے سب سے کہا کہ یہ اس کی وجہ سے تم پہ وبال آ سکتا ہے، اور اس طرح لوگوں کو اکسایا۔ سب نے وہ زیورات جو ہیں وہ ایک جگہ پر ڈال دیے جو ڈھیر کی صورت میں خود تھے، اس میں خود اس نے اپنے بھی ڈال دیے۔ اس کے بعد سامری کا جو شیطانی ذہن تھا اس نے کام کیا کہ اس نے زیورات کو جمع کیا، اور پھر فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، اس نے اس کو پگھلا کر جو ہے وہ بچڑے کی ایک ڈھال بنا لی، اور خوار اس میں سے ایک آواز نکلتی تھی بچڑے کی سی، اور پھر کہنے لگا یہ تمہارا معبود ہے، وہ الہ موسیٰ، بلکہ موسیٰ کا بھی معبود ہے، معاذ اللہ۔ فنسیہ، اور پھر وہ بھول گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں سے، یعنی کہ سب نے یہی سمجھا، اور اتنے یعنی کہ اس کے اوپر سجدہ اس میں لو حرکات کرتے تھے اور ان کو اچھا لگتا تھا، وہ اس کے اندر ڈوب کے رہ گئے۔ یہ بات ہی بھول گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کوہ طور پر کتاب کو لینے گئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بچڑے کے پجاریوں پر جو افسوس کے اظہار کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ فَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا، کہ یہ بیوقوف لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ بچڑا ان کی بات کا جواب بھی نہیں دیتا، نہ ہی مالک زر اور نفع کا، اور کچھ بھی تو ان کو فائدہ نہیں دیتا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، البتہ تحقیق کہا ان کے لیے ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے لوگوں کو سمجھایا تھا اور کہا تھا کہ اے قوم، تم اس بچڑے کی وجہ سے تم بھی فتنے میں مبتلا ہو چکے ہو، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ رحمان ہے، میری بات کو سنو، فَاتَّبِعُونِی وَأَطِیعُوا أَمْرِی، میرا کہا مانو۔ تو کسی نے کان نہیں دھرا بہت کوشش کے باوجود، تو کہنے لگے کہ لن نبرح علیہ عاکفین، ہرگز نہیں چلیں گے یہ لوگ اس شرک پر جمے رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائیں۔ قوم نے صاف کہہ دیا کہ موسیٰ کے واپس نہیں آ جاتے تو جب تک ہم تمہاری بات کو ہرگز بھی نہیں مانیں گے، ہم اس کے اوپر لگے رہیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں تو لوگ خود ساختہ بچڑے کو کے گرد جمع ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے ہارون، ما منعک اذا رأیتهم ضلوا، کہ آپ کو کس چیز نے روکا کہ آپ نے قوم کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا، اللہ تتبعنی، تو میرے پیچھے نہیں آئے، یعنی آپ آتے مجھے اطلاع دے دیتے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، فعصیت امری، کیا آپ نے میرے حکم کے خلاف کیا، میرے غیر حاضری میں لوگوں کو اصلاح کا کام نہیں کیا۔ تو اس سرزنش کے اوپر ہارون علیہ السلام نے کہا یا ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، میں نے یہ سب کیا، یعنی اگرچہ ہارون علیہ السلام بڑے تھے، بڑے بھائی تھے، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت اور رسالت عطا کی تو ان کا مرتبہ بلند ہو گیا، تو وہ پھر لہٰذا ان کو نام سے نہیں پکارتے تھے، احترام کے ساتھ پکارتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ نرم دل اور یعنی برداشت والے بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے ماں کے بیٹے،
تاکہ ان کے دل کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو. لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میری داڑھی نہ پکڑے، میرے سر کو نہ پکڑے، یعنی مجھے جھنجھوڑے مت. جو غصے سے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ سلوک کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کریں. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ کہیں یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان فرقہ ڈال دیا، کیونکہ میں زیادہ اصرار کرتا، بعض لوگ ماننے والے ہوتے، بعض نہ ماننے والے ہوتے، بعض بیچ میں ہوتے، یہ تو کئی گروہ بن جاتے، تو پھر میں کیا کرتا. اور میں اگر شکایت لے کر آپ کے پاس آتا تو کچھ لوگ حمایت کرتے اور یوں پارٹی بازیاں بن جاتی. ولم ترقب قولی، تو آپ نے تو اور آپ مجھے یہ کہتے کہ تم نے میرے حکم کا انتظار نہیں کیا اور بغیر اجازت کے کیوں آ گئے، تو اس لیے میں نہیں آیا. موسیٰ علیہ السلام ان سے پلٹتے ہیں اور سامری سے مخاطب ہوتے ہیں. قال فما خطبك یا سامری، اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے، یعنی ایسا کیوں کیا ہے. قال تو وہ کہنے لگا کہ بصرت بما لم يبصر به، میں نے وہ کچھ دیکھا ہے جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں. یعنی انہوں نے پوچھا کہ بچڑا کیوں بنایا تم نے اور ایسا کیوں کیا، باز پوچھ کی. تو اس نے آگے سے کہا کہ میں نے ایسا کہا، میرے پاس ایسا تھا جو باقی نہیں دیکھ سکتے تھے. فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے مٹھی بھر لی تھی رسول کے نقش قدم سے، مطلب رسول سے مراد جبریل امین ہے کہ میں نے ان کے قدموں کی مٹی جو ہے وہ پکڑ لی تھی. فنبذتها، اس کو ڈال دیا اس بچڑے کے اندر. وکذلک سولت لی نفسی، اور کہنے لگا میرا نفس، یعنی اسی طرح مجھ کو، یعنی میرے نفس نے مجھ کو آمادہ کیا. جیسے آج بھی ہم نے دعا کی نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پلک جھپکنے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. یہ نفس بہت، یعنی یہ ایک ایسی چیز یعنی کہ جس کا جیسے حدیث اور اقوال کا مفہوم کیا ہے کہ ایک ایسا دوست جس کو کھلاتے رہیں پلاتے رہیں اس کو توانا کرتے رہیں، اس کو تندرست اور صحیح صحت مند کر دیں، اور وہ پھر آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے، دشمن بن جائے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے. تو صحابہ نے بھی کہا اور صحابہ بھی کہیں گے سب کہ ایسے والے سے کیسے دوستی کی جا سکتی ہے کہ جس کے لیے اتنا سوچا جائے اور وہ دشمن بن کے کھڑا ہو جائے. تو نبی نے کیا فرمایا، تمہارا نفس ہے اور یہ اس کو کھلاتے پلاتے ہو، جتنا اس سے خیال رکھتے ہو گے یہ واپس تمہاری دشمنی پہ کھڑا ہو جائے گا. تو اسی طرح سامری نے کہا کہ میرے نفس نے مجھ کو آمادہ کیا اور میں نے یہ بچڑا بنا ڈالا. تو بہرحال مفسرین عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ رسول سے مراد جبریل امین ہے، وہ گھوڑے پر سوار تھے. سامر نے گھوڑے کے نقشے پا سے کچھ مٹی اٹھا لی تھی اور اس نے سونے کے بنائے ہوئے بچڑے میں ڈال دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ بابرکت پاؤں کی مٹی ہے، کچھ نہ کچھ اس کا کرشمہ تو بدال ہوگا ہی. تو سامر نے یہ مٹی کیسے حاصل کی تھی، تو یہ بھی بات مفسرین کے نزدیک یوں ہے کہ جب فرعونی لشکر موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں بحر قزم میں پہنچا تو اس وقت سمندر کے جو خشک کنارے راستے پر اترنے میں وہ ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا جو انسانی شکل میں تھے اور گھوڑے پر سوار تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے اپنا گھوڑا سمندر میں اتارا. اور یعنی جیسے کوئی چلتا ہے تو پیچھے پہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنا گھوڑا اتارا، اس پر چل پڑے اور پیچھے اس کے جو ہے وہ پھر دیگر لوگ آہستہ جو ہے وہ سب اتر گئے. تو جہاں پر جبریل امین گھوڑے کا قدم لگتا وہ جگہ جو تھی وہ سبز ہو جاتی تھی زمین پر، یعنی وہ قدرت کا کرشمہ تھا. ان کا گھوڑا ظاہر براق عام گھوڑا تو نہیں تھا، اور پھر وہ اللہ کے فرشتے تھے. تو یہ چیز جو ہے وہ سامری نے دیکھ لی، کیونکہ اس کی پرورش بھی ظاہر غیر معمولی انداز میں ہوئی تھی. وہ بھی ایسے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں گھر سے الگ کر دیا گیا تھا اور وہ فرعون کے گھر میں ان کی پرورشی، تو سامری کا کچھ یوں ہی معاملہ تھا. تو لہٰذا وہ اس نے یہ دیکھ لیا تو اس نے یہ مٹی جو ہے وہ اکٹھی کر کے اپنے پاس رکھ لی، اور پھر جو ہے وہ اس نے بچڑا جب بنایا تو اس میں ڈالا. بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں جو آتے ہیں جن کی ہم تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم بالکل ان کو رد کر سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیلی روایات جو ہیں ان میں بعض کی صداقت موجود ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ اس کے اندر بہت زیادہ اختراع کر چکے ہیں، اپنے بات سے اضافت بہت کر چکے ہیں، تو لہٰذا ہم بالکل اس کو اتھینٹک مان نہیں سکتے ہیں. لیکن قرآن نے اس کا جتنا بھی جز اجزاء بیان کیے ہیں اس موسیٰ اور ہارون کے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کو، تو وہ سارے جو ہیں وہ واضح ہیں. یعنی اس کے پیچھے جانا، اس کی بیک میں جانا، اتنا اس کے پس منظر کو دیکھنا اتنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی اللہ نے جس قدر ضروری باتیں تھی اس سے بھی زیادہ کھول کر بیان کر دی ہیں کہ سمجھنے والوں کو سمجھ آ جائے. تو اس میں ہمارے اتنا ہی کافی کہ ایک شخص سامری تھا، اس کے پاس یقیناً کوئی غیر معمولی
طاقت موجود ہوگی. اس نے ایسے بچڑا بنایا, لوگوں کو غصہ آیا, اس کے دل نے اس کو ایسے ڈالا, اور پھر وہ بچڑا آواز دکھاتا تھا گائے کی, اور اس نے اس کا دل شیطانی دل تھا, وہ سچے طریقے سے اس نے دین نہیں قبول کیا تھا. تو لوگوں کو اس کے پیچھے ڈال دیا اور لوگ چل پڑے, کیونکہ بنی اسرائیل کی عادت بھی یہی تھی کہ وہ جو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ ایسا ہو جائے. بہت ڈیمانڈنگ قسم کے لوگ تھے اور ناشکرے بھی تھے کہ پہلے خود ہم بات کرتے ہی جب کچھ لوگوں کو انہوں نے بت پرستی میں دیکھا تھا تو اس وقت انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ایسا ایک خدا بنا دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے سخت سرزنش کی ان کو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو بہرحال جب اپنے جرم کا اعتراف کر گیا سامری اور اس نے کہا کہ میرے سے ایسا ہوا ہے, اس کا جرم بہت سنگین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا, اللہ نے ان کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا. اس میں خاص مصلحت تھی اور اس میں جو ہے وہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو بھی دیکھتے ہیں. تو غزوہ حنین جب ہوتا ہے تو ایک جس شخص نے اعتراض کیا تھا وہاں پر تو وہ واجب القتل تھا. حضرت خالد نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو اس شخص کی گردن اڑا دو. آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو, اس کی اولاد و پیروکاروں میں سے ایسے گناہ لوگ نکلیں گے جو ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم ان کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے. مسلمانوں والی شکل و صورت ہوگی مگر اسلام سے نکل چکے ہوں گے, جس طرح تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی قتل کی اجازت نہ دی. اسی طرح سامری کو بھی جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا, اور البتہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی سزا اللہ کی طرف سے اس کو ملی. دنیاوی سزا کے متعلق موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سزا سنائی, وہ یہ تھی کہ قالت فاذهب, جاؤ یہاں سے چلے جاؤ, یعنی دور ہو جاؤ. فإن لك في الحياة, دنیا میں تمہارے لیے یہ سزا ہے کہ ان تقول, تم یہ کہتے پھرو کہ لا مساس لا مساس, کہ مجھے مت چھونا مجھے مت چھونا. یعنی ایک وحشت ایک جنون طاری ہو جائے گا, جو کوئی اس سے قریب آنے کی کوشش کرے گا, اس سے بات کرے گی تو جنونیوں کی طرف پکارے گا کہ میرے قریب نہ آنا. اللہ تعالیٰ نے یہ سزا اس کے اوپر مسلط کی. اور اگر یعنی آیات میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو چھو لیتا تھا تو اس یعنی وہ جس کو چھوتا تو سخت قسم کا جیسے بخار ہوتا ہے وہ ہو جاتا, جیسے چھوت ٹائپ کی بیماری جو ہے وہ اس کو لگ گئی, اور اس کی دنیا کی سزا تھی. اور آخرت کے بارے میں فرمایا کہ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا, تمہارے لیے ایک وعدہ ہے, لَن تُخْلَفَهُ, جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں ہوئی. اور وعدے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو آخرت میں پورا ہونے والا ہے. بچڑے کے متعلق موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا کہ بند ذرا اب دیکھو تماشا دیکھو اس چیز کا جو تم نے کیا ہے. الہی کالذی, اپنا وہ خدا وہ معبود جو بنایا تم نے جس پر ظلت علیہ عاکفہ, جھکے پڑے ہوئے تھے لوگوں کو بھی یہاں پہ سجدے اور رقص کرواتے تھے. دیکھو ذرا ہم اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. لنحرقنہ, یہ خدا ہے تو غضب آتا, یہ خدا ہے تو یہ بچا لیتا تم کو بھی اور خود کو بھی اور ہم پر کچھ کر لیتا, لیکن نہیں, یہ تو پہچان ہے, کسی نفع نقصان پر کوئی اختیار نہیں ہے اس کا. ہم اس کو جلا ڈالیں گے. ثم لننسفنہ, اور پھر ہم اس کو ڈال دیں گے فی الیم, دریا میں, نسفا, راکھ بنا کر جو ہے وہ اڑا دیں گے. یعنی اس مجسمے کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا, آگ میں ڈالا گیا, پھر راکھ بنا کر اس کو اڑا دیا گیا. کوئی بھی چیز جو ہے اس کی نہ بچی کہ یہ تو تمہارا معبود ہے, اس کو تم دیکھو کہ اس کو توڑ پھوڑ کر ضائع کر دیا گیا ہے. اور انما الہکم اللہ الذی, معبود تو تمہارا اصل میں وہ ہے جو کہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے, اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. بے شک وسع کل شیء, ہر ایک چیز جو ہے وہ اس کے علم میں ہے, علم کل ہے, ہر چیز اس کے تصرف میں ہے. تو اللہ فرماتی ہے کہ کذالک کا اسی طرح 99 آیت کے اندر کہ نقص علیک من انباء ما قد سبق, کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر وہ خبریں جو گزر چکی. وقد آتیناک من لدنا ذکرا, کہ ہم نے دی ہے آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ. من اعرض ونأى بجانب, من اعرض عنہ, جس کسی نے اعراض کیا اس سے تو فإنه يحمل يوم القيامة وزرا, قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا اور اس میں خالدین فیہ. وساء لهم يوم القيامة حملا, قیامت والے دن ان کے لیے بہت ہی برا بوجھ ہوگا. وہ برا بوجھ وہ اٹھائیں گے اور اٹھا نہیں پا رہے ہوں گے, اور وہ ان کے اوپر سوار کر دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں کمائے گئے برے اعتقادات, برے اعمال قیامت کے دن انسان کے اوپر سوار ہوں گے, اور وہ کہیں گے کہ دنیا میں تم ہم پر سوار تھے,
آج ہم تمہاری گردن پر سوار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، اور وہ نیک عمل ہمارے تئیں نیک عمل نہ ہو، وہ نیک عمل ہمارے نبی کا بتایا ہوا ہو، اس دین کے راستے پر درست ہو، اللہ کو راضی کر دینے والا ہو، اپنے پاس سے ہم نے کوئی طریقہ ایجاد نہ کیا ہو، یعنی اللہ بدعات سے محفوظ فرمائے۔ تو قیامت کے دن یہ بوجھ ہوگا، اور کسی نے کسی کا جو کچھ غصب کیا ہوگا وہ حتیٰ کہ بارش پر زمین تو وہ بھی آ جائے گی اور گلے کا توپ بنا دیا جائے گا۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں بما یقولون، جو یہ کہتے ہیں۔ ان میں سے بہتر طریقے والا دانشمند آدمی یوں کہے گا کہ ان لبثتم الا یوما، دنیا میں تو تم بس ایک ہی دن ٹھہرے ہو۔ قیامت کے دن جب مجرم لوگوں کو اللہ اٹھائے گا تو وہ ایک ساعت کا ذکر کریں گے، یعنی دنیا میں تو بہت تھوڑا وقت ہم گزار کے آئے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے ہی پہاڑوں کے بارے میں، یعنی کہ اچھا ہم تو مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کا بھلا کیا ہونا ہے؟ مذاق اڑاتے تھے کہ کیا یہ بھی ہڈیاں ہو جائیں گی، یا یہ کہ ہر چیز درہم برہم ہو جائے گی، یہ تو اتنے مضبوط پہاڑ ہیں، زمین اور کے اوپر لگے ہوئے اور اندر دھسے ہوئے، ان کا کیسا، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تضحیق اڑاتے تھے، اور مذاق کے ساتھ یہ مشرک لوگ یہ کہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جواب دیجئے ان کو، فقل، بس کہیے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم، ينسفها ربی نسفا، میرا پروردگار ان کو بکھیر دے گا۔ مطلب کہ قیامت برپا ہوگی تو یہ بلند و بالا پہاڑ جو ہیں ریزہ ریزہ ہوگا۔ اڑان میری اڑتی کیا چیز ہے؟ ریت نا، پہاڑ کا ظاہر جب ریزہ ہوگا تو وہ ریت کی ذرات میں تبدیل ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ پہاڑ جیسی بڑی مضبوط چیز جو ہے وہ تو اپنی جگہ سے ہل جائے گی اور بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے گی، لیکن عقائد جو ہے وہ درست ہوں گے تو تبھی معاملہ جو ہے وہ ٹھیک چلے گا اور انجام بھی اچھا ہوگا۔ تو اپنے ارادے اور اعتقاد کو مضبوط تنکے کی طرح نہیں رکھنا ہے، بلکہ مضبوط قسم کے پہاڑ کی طرح، کیونکہ پہاڑ کے جیسے جب ارادے اور اعتقاد اور عقیدے جو ہے مضبوط ہوں گے تو ان کے اوپر بیرونی کوئی بھی چیز اثر نہیں کرے گی۔ تو پہاڑ چھوٹے موٹے ٹیلے گرد و غبار کی صورت میں فضا میں بکھیر دیے جائیں گے۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اللہ تعالیٰ زمین کو چھوڑ دے گا چٹین میدان۔ چٹین میدان مطلب جس میں اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ جب پہاڑ ہیں، اترائیاں چڑھائیاں، یہ ختم ہو جائے گا، یہ بالکل بیلنس کر کے اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے اور سب اپنی جگہ پر پھیل جائیں گے۔ تو زمین کو کس حال میں دیکھو گے کہ لا ترى فيها عوجا، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، ولا امتا، اور کوئی ٹیلا نہیں ہوگا اس کے اندر، بالکل یہ برابر ہو کے رہ جائے گی۔ اور پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی ختم فرما دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حساب کتاب کی منزلیں آئیں گی، سارے نظام درہم برہم ہو جائیں گے، کوئی بھی سسٹم باقی نہیں رہے گا۔ جس کا جتنا کوئی اسٹرانگ سسٹم کسی چیز کو سمجھتا ہے وہ سب پلانٹس، ہر چیز اپنی جگہ سے ہل جل جائیں گی، اور ہر ایک چیز جو بلا چو چراغ پہ رب کی طرف دوڑ پڑے گی۔ یوم اذن، اس دن، یتبعون الداعیہ، اس دن پکارنے والے کے پیچھے لگیں گے۔ جب اللہ کے حکم سے فرشتہ آئے گا، لا عوج لہ، دوڑنے والوں میں کوئی بھی ٹیڑھ پن باقی نہیں پڑے گا۔ جو تمسخر اڑانے والے ہیں، جو دنیا میں ڈٹ جانے والے کی بات کرتے ہیں، سارے کے سارے دوڑتے آئیں گے، حاضر ہو جائیں گے۔ انقلاب آئے گا اس دن یہ کہ وخشعت الاصوات للرحمن، اللہ رحمان کے علاوہ ساری کی ساری آوازیں دب جائیں گی، کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکے گا۔ پر جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام سربراہ یا مین جو چیئر پرسن کو چیئرمین ہوتا ہے، یا کوئی بھی مجلس کا جو سربراہ ہوتا ہے، تو جتنا بھی کوئی شور شرابہ ہوتا ہے تو اس کی داخل ہونے پر بالکل خاموشی چھا جاتی ہے، صرف اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ تو عدالت لگے گی، بہت بڑی عدالت لگے گی، جس کا جج جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہوں گے۔ تو وہاں پر سب کی، یعنی کہ جو جتنا زوراور یا بڑی بڑی باتیں کرنے والا ہوگا، آواز جو ہے وہ دب جائے گی، کوئی اونچی آواز سے بات نہیں کر سکے گا۔ آواز آئے گی بھی تو کیسی کہ فلا تسمع الا ہمزہ، ہمسا، جیسے کوئی باتیں کرتے، کسی کے کان میں باتیں کر رہا ہو تو وہ باتوں کی بجائے صرف وہ ساؤنڈز آتی ہیں ہلکی ہلکی، ہس کی جیسی آواز ہو کہ کوئی باتیں کر رہا ہے، اس قدر دبی آواز ہوگی۔ انسان کا غرور خاک میں مل چکا ہوگا اور بالکل آہٹیں ختم ہو جائیں گی،
اور اس دن تمہیں کوئی سفارشی دینے فائدہ دینے والا سفارشی موجود نہیں ہوگا، دو شرائط کے ساتھ، مگر الا من اذن له الرحمن، ایک تو وہ کہ جس کو رحمان نے اجازت دی، دوسرا وہ کہ ورضی له قولا، کہ اس کی بات پر اللہ راضی ہو گیا۔ اللہم اجعلنا، کہ یا تو اللہ ہمارے حق میں کوئی بات کرنے والے کا کوئی فیصلہ فرما دے، یا اللہ تعالیٰ بس ہم سے راضی ہو جائے، ہماری اس تھوڑے پر، ہمارے اس قلیل عمل پر راضی ہو جائے، ہم اس کی پسند کو اپنی پسند بنا لیں اور وہ اس پسند پر ہم سے خوش ہو جائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اور پھر یہ اللہ ہی کا تو فرمان ہے انشاءاللہ، جس کو آپ نے پڑھنا ہے الزمر میں جا کے، کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہم اجعلنی شکرا، بہت شکر اللہ، بہت شکر، شکر صرف زبانی شکر نہیں، عملی شکر، کہ یہ شکر ایک زبان سے ادا ہوتا ہے، ایک دل سے ادا ہوتا ہے، اور جب ہم دل سے ادا کرتے ہیں تو کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا ہے منہ سے تو الحمدللہ شکر ہی نکلتا رہتا ہے، کبھی ایک آدھا شکر دل سے نکلتا ہوتا ہے، اور اس دل کو، دل والے شکر کو اگر آپ کی کوئی ایسی کنڈیشن ہوئی ہو کہ ایسا ہوتا ہے وہ شکر کہ وہ دل سے نکلتا ہے، اس کی صرف آنکھ بولتی ہے، زبان نہیں بولتی ہے، منہ سے نہیں نکلتا، وہ کیسے، جیسے ایسا شکر ہوتا ہے جسے کہ ایسے لگتا ہے کہ آپ کی کندھوں سے ٹھنڈک نکل گئی، آنکھوں سے ٹھنڈک نکل گئی، اور رواں رواں جیسے وہ واقعی شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ ہم سے راضی ہو۔ یعلم، وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور ولا یحیطون بہ علما، ہر چیز پر اس کا احاطہ ہے۔ آیت 111 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وعنت الوجوہ للحی القیوم، پست ہو جائیں گے چہرے اس حی اور قیوم کے لیے، کہ اس دن چہرے پست اور ذلیل ہو جائیں گے۔ دنیا میں بڑے سرکش اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو ذلت کے مارے ان کے چہرے جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں گے، اور خوشی یا غمی جو ہے وہ جو ان کے چہروں پر جو فخر اور نخوت ظاہر ہوتا تھا وہ اب نہیں رہنے کا، اور تکبر موذی مرض ہے، جس کے دل میں تکبر ہوگا اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ تو جو لوگ وقت خواب، جو ناکام ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے یہ ظلم کا بوجھ اٹھایا ہے، اور جس نے یعمل من الصالحات، نیک عمل کیے ہیں، وہ مؤمن، اور یہ کہ بشرطی کہ وہ مومن بھی ہے، تو فلا یخاف ظلما، بس وہ شخص ظلم کا خوف نہیں کھائے گا، ولا حزما، نہ اسے نقصان کا ڈر ہوگا۔ وکذالک، اسی طرح ہم نے نازل کیا اس قرآن کو قرآن عربیا، عربی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ سے پہلے لوگوں کے واقعات کو بیان کرنے کے لیے ہم نے قرآن حکیم کو عربی زبان میں اتارا، تاکہ سب کا واقعات کی نشاندہی ہو جائے اور تم سمجھو اور اس کا حق ادا کرو۔ اور پھر کر ہم نے وعیدوں کو بیان کیا ہے، تنبیہ کو بیان کیا ہے، تاکہ تم یتقون، بچو اور تقوی اختیار کرو۔ اور یحدث لهم ذکرا، اور یہ کہ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کی بات آ ہی جائے گی۔ فتعالى اللہ الملک الحق، وہ تو اللہ تعالیٰ کی بلند و بالا ذات ہے جو سچا بادشاہ ہے، جس نے عظیم الشان کتاب کو نازل کیا ہے۔ ولا تعجل بالقرآن، آپ قرآن کو ضبط کرنے میں جلدی نہ کریں، من قبل ان یقضى الیک وحی، قبل اس کی کہ آپ کی طرف وحی مکمل ہو جائے، مطلب آپ قرآن کے بھول جانے کا خطرہ محسوس نہ کریں، اس کا ضبط اور حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا جو بھی بہنیں قرآن کی آیات یاد کرتی ہیں تو وہ یہ نہ کہیں کہ مجھے یاد نہیں ہوتا، یا مجھے تو جب میں یاد کرتی ہوں مجھے بھول جاتا ہے۔ یاد رکھوانے کے لیے بس آپ کا کام ہے یاد کرنا، یہ نہیں کہ میں اب یاد کر کے اس کو چھوڑ دوں، اب اللہ کا کام ہے یاد کراتے رہے، ایسے تو نہیں نا، ہم یاد کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اور حفظ ہے ہی ایسی چیز کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کو نہیں آ رہا ہے، آپ پڑھ رہے، لیکن جیسے آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ آپ کو آ رہا ہے، کیونکہ الحمد اور جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں طٰہٰ، اس کے ٹیکسٹ میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی عربی کلمات ہیں، یہ بھی عربی کلمات ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بار بار دہرایا گیا ہے، بار بار دہرایا گیا ہے، ورنہ جو سب سے پہلے بچہ پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے نزدیک الحمدللہ رب العالمین پڑھے یا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ایک ہی بات ہے، لیکن وہ اتنی بار الحمد پڑھی جائے گی، بار بار یاد کرنے کی کے لیے وہ اس کو یاد ہے۔ تو اسی طرح جو مکمل قرآن حفظ کرنے والی طالبات اور طلباء ہوتے ہیں تو ان کو ضبط جو ہے وہ دعا سے آئے گا، یعنی یہاں پہ اصول سکھایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ سے یاد رکھنے کی دعا ضرور کریں۔
تو یاد کرانے کی ذمہ داری پھر اللہ کے پاس ہے۔ قرآن جو یاد کرتا ہے، قرآن کی قدر کرتا ہے، اللہ اس کی قدر فرماتے ہیں، اور اس کو بھول جانے کا خطرہ محسوس نہ کریں۔ آپ بس پڑھتے رہیں، جلدی مت کریں۔ اور بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ اتنا سا یاد آگے کی چلتے جاتے نہیں، تھوڑا تھوڑا یاد کریں، پیچھے سے جتنا یاد کریں اس کو کرتے رہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جمع کر کے سارا اس کی دعاؤں میں محفوظ کر دیتے ہیں۔ اور یہ قرآن عزیز سے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا زندہ معجزہ آج ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں لا تعداد جو ہے وہ حفاظ کرام اور حافظات موجود ہیں۔ اور جلدی جلدی ضبط کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس طرح دعا کریں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ آمین سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی دعا ہے۔ اور پوری سورہ توحہ میں شاید بچپن سے جو ہمیں آیت آتی ہے وہ یہی آتی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ سورہ توحہ میں آئی ہے نا؟ تو پھر معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ توحہ میں فلاں آیت میں اللہ نے یہ دعا اس لیے بیان فرمائی۔ جب اس کے پس منظر کے ساتھ ہم پڑھیں تو یہ دعا ویسی بڑی عام سی دعا لگتی ہے نا، سارے بار چیز میں پڑھتے بچے پڑھتے ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ جب اس پس منظر کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں تو اس دعا کی قدر کا احساس ہوتا ہے۔ علم کے اضافے کی دعا ہر وقت اس لیے کرتے رہنا چاہیے کہ قرآن کے علوم اور معارف ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اس سال جو باتیں ہمیں لگ رہی کہ میں پہلی دفعہ سن پڑھ رہی ہوں، تو اگلے سال مجھے جب رب زدنی علما کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی علوم اور معرفت کے اور دروازے کھولے گا، اور تعلق پیدا کرے گا، اور سمجھ بوجھ کو دے گا۔ جلدی نہیں کریں گے، ہم صبر کے ساتھ ہم کہیں گے اللہ ہماری زندگی اس کے لیے وقف کر دے۔ وقف کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم باقی کچھ نہیں کریں، باقی سب کچھ کریں گے، لیکن اللہ کوئی دن ایسا نہ ہو ہماری زندگی میں قرآن سے متعلق کوئی سنڈے منڈے فرائیڈے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ساتوں دن ہفتے کے 365 دن سال کے اللہ یہ قرآن میرا ساتھی میرا دوست۔ کیوں کہ بیسٹ فرینڈ کی مثال یہی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ جی فلاں سے بات کیے بنا چین نہیں آتا، یا ملاقات کیے بنا چین نہیں آتا۔ ایک میسج ضرور کرنا ہے، روزانہ بات ایک تھوڑی سی سے لیکن ضرور کرنی ہے۔ کیوں؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ تو قرآن کے تعلق کو جب ہم گہرا کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن بھی اللہ ہمیں اس سے محروم نہیں فرمائیں گے، اور جس دن مقررہ وقت پہ نہیں کریں گے تو بے چین رہیں گے، اور بالآخر اپنی مصروفیات میں سے اتنا سا وقت نکال کے اپنے دل کو سکون ضرور دیں گے کہ اللہ آج کا دن ایسا کہیں گزر جائے مجھ سے، آج گزر گیا تو کل کے بارے میں شک نہیں ہے کہ کل بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ اس مقامت فرمائے۔ میری تمام بہنیں جو میرے ساتھ اس قرآن کی نشست میں موجود ہیں، اور دیگر کے لیے بھی دعا ہے، لیکن بالخصوص میری آپ کے لیے، آپ کی میرے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بھی دن قرآن کی علم کی مجلس سے جو ہے وہ محروم نہ فرمائے۔ سنڈے ہماری کلاس کی چھٹی ہو لیکن ہماری قرآن سے چھٹی نہ ہو، انشاءاللہ آمین۔ آیت 116 میں اللہ فرماتے ہیں کہ کہاں ہم نے آدم علیہ السلام کہاں ہم نے فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کیجیے، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا۔ تو ہم نے کہا کہ اے آدم یہ تمہارے لیے عدو لک ولزوجک، آپ کا اور آپ کی زوجہ کا دشمن ہے، ہوا کا بھی دشمن ہے اور آپ کا بھی دشمن ہے، مطلب پوری نسل انسانی کا دشمن ہے۔ یہ تم دونوں کو کہیں جنت سے نکلوا نہ دے، فلا یخرجنکما فتشقا، اگر وہ ایسا کر گیا تو تم وہ کامیاب ہو جائے گا اور تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کہا کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے تو ساتھ میں یہ بات بھی واضح کر دی تھی ان کو، اور پھر کہا تھا کہ درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ اگر شیطان کے بہکاوے میں آتے ہو تو تمہارے اوپر مشقت پڑے گی۔ اللہ نے 4 بنیادی حقوق کا ذکر کیا جو کہ ایک بندے کو چاہیے بھی ہوتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کو جنت میں حاصل تھی، یعنی کہ ان لک الا تجوع فیہا، کہ جنت میں تمہیں بھوک کی پریشانی نہیں ہوگی، خوراک کا بندوبست یہاں موجود ہے۔ ولا تعرض، تم بے لباس بھی نہیں ہوگی، یعنی تمہیں لباس بھی مہیا کیا جائے گا۔ انسان کی خوراک اور اس کا لباس اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ تیسری ضرورت یہ کہ وَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ فِيهَا، تم کو یہاں پہ پیاس بھی نہیں لگے گی، اور یہ بھی انسان کی ضرورت کیونکہ پانی وہاں پہ وافر ہوگا۔ چوتھی ہے کہ وَلَا تَضْحَىٰ، تم کو دھوپ کی شدت بھی نہیں لگے گی، مطلب تمہارے لیے مکان ہوگا، تمہیں گرمی سردی سے بچائے گا۔ یہ 4 نعمتیں جنت میں میسر تھیں، دنیا میں ان کی اولاد کے لیے بنیادی حقوق میں شامل ہیں کہ خوراک، لباس، پانی اور مکان۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے اور ان کی مزید تشریحات کی وجہ سے اور مقاصد کو لانے کی وجہ سے بنیادی حقوق میں 2 اور کا اضافہ ہے۔
تعلیم اور صحت بھی شامل کی جائے تو انسان کے کل بنیادی 6 رائٹس ہیں جو اس کو ملنے چاہیے. ایک جس ریاست میں وہ رہتا ہو یہ 6 آزادیاں یہ 6 حقوق جو ہے اس کو ملنا بنتا ہے. یہ بیسک رائٹس ہیں کہ پہلے 4 قرآن میں جہاں بیان کیا گیا ہے 2 اور اس میں شامل کیے جائیں تو یہ 6 شقات بنتی ہیں. فوسوس الیہ الشیطان پس وسوسہ ڈالا شیطان نے کہا اے آدم میں آپ کو نہ بتاؤں ہل ادلک میں نہ بتاؤں آپ کو اس درخت کے بارے میں جس سے آپ کو اللہ نے منع کیا ہے کہ جب آپ اس کو کھا لیں گے تو خلد ہمیشہ کی زندگی ملے گی وہ ملک بادشاہت مل جائے گی لا یبلا جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوگی. یہ تو ایسا درخت ہے آپ نے اس کا پھل کھا لیا تو دوام ہی دوام ہے یعنی سارا کچھ آپ کو ملے کبھی ختم نہیں ہونے والا. طبیعت میں چونکہ انسان کے مائل ہونا جو کہ اکسائے تو لالچ کا ہونا پایا جاتا ہے تو شیطان نے جو ہے وہ یہ بہکاوا دیا کہ خلد ملے گا. دوسرا اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو ایسی یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو بادشاہی نہ بتاؤں جو کبھی پوسیدہ نہ ہو. آپ بڑی سلطنت کے مالک سمجھے ہو جائیں گے اور سلطنتوں کو زوال آیا کرتا ہوتا ہے آپ کی سلطنت کو نہیں آئے گا. کھا لیا انہوں نے وہ پھل جس کا ذکر آپ نے البقرہ میں پڑھا. تو اس میں کیا پڑھا ہم نے کہ انہوں نے جب پھل کھا لیا فَأَكَلَا مِنْهَا انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو یہ ایسا ہو گیا اور فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا ان کے مستور اعضاء کھل گئے اور ان سے لباس جو وہ اتروا لیے. سب سے پہلے تو وَطَفِقَا چونکہ فطرت میں حیا پائی جاتی ہے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے ٹانگنے لگے. وَعَصَىٰ آدَمَ اور آدم علیہ السلام نے جو بات نہ سنی یا اللہ کی بات رکھو پھر رب کی تو فغوا وہ راہ سے ہٹ گئے. اس لفظ پر ایسا ہوا کہ ان سے جنت کا لباس اترا اللہ کی کہے کو وہ پیچھے ڈال گئے. شیطان جو ہے اس پہ اپنے بہکاوے میں ڈالنے پر غالب آ گیا. ثم اجتباہ ربہ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو برگزیدہ بنایا یعنی ان سے سخت ندامت ہوئی ان کو. فتاب علیہ اللہ مہربانی کے ساتھ ان کی طرف رجوع ہوئے اور ہدا ان کو راہ بھی بتائی. اور اہبطا منہا جمیعا دونوں سے کہا کہ یہاں سے یعنی آدم اور حوا سے کہا اکٹھے اتر جاؤ یہ آپ دونوں یہاں سے اتر جائیں گے تو آپ کی باقی اولاد زمین پر ہی ہوگی. اور یہ حکم جو ہے ان کو دیا گیا اور وہاں سے اتر آئے. اللہ نے منصب دے کر بھیجا اور فرمایا کہ میری طرف سے جو ہدایت کی بات آئے گی تو اس کو سننا اور جو بھی ہدایت کرے گا میرے کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا ولا یشقا اور نہ مشقت میں ڈرے گا. ومن اعرض عن ذکری اور جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے تو فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعما تو لہذا میں اس کے اوپر معیشت کو تنگ کر دینے والا ہوں. اللہ کی نصیحت سے اعراض کریں گے تو معیشت کو تنگ کر دے گا. اب کوئی یہ کہے کہ میں تو بہت امیر ہوں ٹھیک چل رہا ہوں میری معیشت تو تنگ نہیں ہوئی ہے تو اوور آل معیشت تنگ ہو جائے گی. ہم اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں ہمیں دیوالیاں ہونے کی نویدیں جو ہے وہ صبح و شام سنائی جا رہی ہیں کہ ملک جو ہے وہ بالکل ہی دیوالیاں ہونے کے سر پر پہنچ چکا ہے. سود کی بنا اب کوئی چارہ نہیں ہے. اور اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے رزق حلال ہی نصیب فرمائے. تو اللہ ہمیں اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرنے والا بنا دے. من حیث القوم ہم کو اور انفرادی ہم کو استغفار کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ معیشت کو تنگ کر دینے والے ہوتے ہیں گزران کو جو ہے وہ تنگ کر دیتے ہوتے ہیں چاہے کہ امیر ہو یا غریب ہو. جتنا سرمایہ اس کے پاس ہوگا جتنا وہ لینڈ لارڈ ہوگا لیکن چین نہیں ہوگا وہ پریشان ہی رہے گا. جیسے ایک عام دیہڑی دار مزدور ہے وہ مہنگائی کا رونا روئے گا اور اس کو جو ہے وہ حالات تنگ ہوں گے تو وہ بھی اسی طرح کر رہا ہوگا. اس کے اپنے اخراجات ہیں جو کہ نہیں پورے ہو پا رہے ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایسے ہیں تو ہم ان کو قیامت کے دن اعمیٰ اندھا بھی اٹھائیں گے. اندھا پن ایک خاص وقت کے لیے بطور سزا ہوگا پھر اس حساب کتاب کا وقت آئے گا تو بینائی واپس کر دی جائے گی اور اندھا پن کا سزا جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کے لیے ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچائے. اللہ فرمائے گا کہ ان کو اندھا اٹھائے گا تو وہ لوگ کہیں گے رب لما حشرتنی اعمیٰ اے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا آپ نے. وقد كنت بصیرا میں اندھا تو نہیں تھا میں دیکھنے والا تھا تو مجھے کیوں اندھا اٹھایا گیا ہے. قال كذلك اتتك آیاتنا اللہ فرمائیں گے کہ اس لیے کہ ہماری آیتیں تمہارے پاس آتی تھی فنسیتها تم ان کو فراموش کرتے تھے بھلا دیتے تھے. وكذلك اليوم تنسى آج ہم بھی اسی طرح تمہارے لیے ان آیات کو بھلا دیں گے. وكذلك اور اسی طرح
نجزی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں، من اس کو، اسرفا جو کہ اسراف کرتا ہے، حد سے بڑھتا ہے، بیجا خرچ کرتا ہے، ایمان نہیں رکھتا اپنے رب کے اوپر۔ افلم یہدی لہم کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات واضح نہیں ہے، کافی نہیں ہے سمجھنے کے لیے کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی ہی قرون ہلاک کی ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں لِأُولِي النُّہَىٰ صاحب عقل لوگوں کے لیے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا اور اگر نہ ہوتی یہ بات پہلے طے چکی تیرے رب کی طرف سے تو البتہ کیا ہو جاتا، ان کی ہلاکت لازمی تھی، ایک مقررہ وقت پہ لازمی ہو جانی تھی۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصبر صبر کیجیے علی ما یقولون ان کے کہے پر، اللہ کے حکم کا ان کے انتظار کیجیے۔ وسبح بحمد ربک اپنے پروردگار کی تسبیح کریں۔ یہ ہمیں وظیفہ دیا گیا ہے قرآن کے اندر کہ جہاں پہ کسی کی زبان سے کوئی بہت تنگ ہے، کوئی زبانی اذیت بہت دے رہا ہے، طعنہ کشی کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے یا اور طریقے سے زبانی اذیت دیتا ہے، تو اللہ نے یہاں پہ دو طریقے بتائیے، ایک صبر کرنا ہے کہ اللہ ہی کوئی بہتر فیصلہ کرے، دوسرا وسبح بحمد ربک اپنے رب کی تسبیح کو بیان کرنا ہے۔ یعنی یہاں پہ کیا ہے کہ بدعا سے بھی گریز کیا کرنا ہے کہ تسبیح کو بیان کرنا ہے، اللہ کا پیارا بن جانا ہے۔ اللہ اپنے پیاروں کا خود خیال رکھتا ہے، اس نے جو کرنا ہے وہ بہتر ہے، بجائے اس کہ میں کہوں کہ اللہ فلاں کے ساتھ یہ کر دے یہ کر دے، جو اللہ کر دے گا وہ بہتر معاملہ ہے۔ اور اگر اللہ اس کے حق میں بھی اچھا کر دے اور میرے حق میں بھی اچھا کر دے تو کیا یہ زیادہ درست اور اچھی بات نہیں ہے کہ میں اس سے مامون ہو جاؤں اور اس کو بھی اچھا مل جائے، تو اس کے اچھے ملنے پر مجھے کڑن تو پھر نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس کے فتنے سے بچوں، میرے لیے تو یہی کافی ہے۔ اس کا جو بھی معاملہ ہو تو اللہ فرماتے ہیں تسبیح کرو، کب؟ قبل طلوع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے۔ مطلب یہ کہ بندہ اکثر پوچھتا ہے کہ ہم اذکار کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، کس وقت کرنے چاہیے؟ اللہ بتا رہے قبل طلوع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، اور قبل غروبها اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اس کی تسبیح اور تحمید کو بیان کرو۔ یہ جو ہے کہ یہ دونوں ایسے اوقات ہیں کہ جس کے اندر ایک تو جیسے شام کی نماز ہے، اس میں نماز عصر کا وقت آتا ہے، اور ایک اس سے پہلے کی جو نماز ہے فجر کی، تو اس کا وقت آتا ہے۔ تو فجر کی اور عصر کی نمازوں کے بعد یا ان سے پہلے خوب تسبیحات کا اگر اہتمام کیا جا سکے تو وہ کیا جائے، کیونکہ یہ بڑی اہم نمازیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ کا دیدار ایمان والوں کو نصیب ہوگا، اور اس کا طاقتور ذریعہ یہ دو نمازیں ہیں، فجر اور عصر کی نمازیں ہیں۔ یہ کسی طرح سے فوت نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دونوں اوقات مشغولیت کی ہیں، ایک نیند کی مشغولیت ہے، دوسرا کاروبار کی مشغولیت ہے، تو لہٰذا اس وقت کی نماز کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ پھر فرمایا کہ وہ من آناء اللیل اور رات کی گھڑیوں میں بھی اللہ کو یاد کرو، فسبح اس کی تسبیح کو بیان کرو۔ عشاء کی نماز بھی اس میں داخل ہے، لیکن کوئی سو کر اٹھتا ہے اور جب تہجد اس پر داخل ہو جاتی ہے تو اس میں بے شک اس کے لیے بہت اجر ہے۔ پھر فرمائیں کہ وہ اطراف النہار دن کے دونوں اطراف میں بھی تسبیح اور تحمید جو ہے وہ پڑھو، یعنی دن کے ابتدائی نصف کا اختتام ظہر پر ہوتا ہے، اور دوسرا جو اس کا ہاف پارٹ ہے دن کا، اس کا اختتام مغرب کی نماز پر ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو 5 نمازوں کے اوقات مقرر کیے ہیں تو سبحان اللہ یہ سب مجرب اوقات ہیں۔ ہم وظائف کے لیے خاص اوقات تلاش کرتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کون سا وقت، اللہ نے 5 وقت مقرر کر دیے۔ اس میں اس سے پہلے، نماز سے پہلے اور نماز کے بعد، یہ اللہ سے بھرپور یعنی امید کے ساتھ کہ وہ دعاؤں کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ اوقات ناموں کے ساتھ یاد ہو جائے تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے۔ اگر یہ آیت یاد ہو جائے اور اس کو نماز کا حصہ بنا لیا جائے تو انشاءاللہ نور علی نور ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ اپنے پروردگار کی تسبیح اور تحمید کو بیان کرو تاکہ لعلک ترضی اس سے راضی ہو جائے، اللہ آپ سے خوش ہو جائے۔ صبر کے ذریعے سے برداشت کا مادہ پیدا ہوگا تو مصیبتوں سے بھی برداشت ہوگی اور روحانی طاقت بھی ملتی ہے نماز پڑھنے سے۔ تو پھر جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، گناہ کی باتیں ہیں، مکروہات وغیرہ ہیں، تو اس کے اوپر بھی انسان کا دل جو ہے وہ نہیں جاتا ہے، ان سے بھی صبر کرتا ہے، اپنے نفس کو بچاتا ہے۔
آیت 131 میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دراز نہ کریں، تمدن عینیک الی ما متعنا، جو فائدے دیے ہم نے ان کو، یہ سب زہرت الحیات دنیا ہے، دنیا کی خوشنمائی کی عارضی رونقیں ہیں، لنفتنہم فی، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم ان کو آزمائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کسی نافرمان، کسی باغی اور سرکش کی اچھی حالت کو دیکھ کر رشک نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اپنے لیے ایسی حالت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا آخری نتیجہ جو ہے پشیمانی کی صورت میں نکلنا ہے۔ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ ہم سے کافر اچھے ہیں، ہم سے یورپ والے اچھے ہیں، ہم سے فلاں اچھے ہیں، نہیں۔ اللہ الحمدللہ علی کل حال، کہ اللہ ہر حال میں آپ کا شکر کہ مجھے جس حال میں رکھا ہے، تو یہ بہت سے اعلیٰ درجے کے جو دنیاوی حساب سے کافر ہیں، اللہ آپ نے مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ کیوں؟ کہ مجھے کلمہ حق لا الہ الا اللہ نصیب فرمایا ہے، اس کی حفاظت کی مجھے توفیق عطا فرمانا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو وَرِزْقُ رَبِّکَ، تیرے رب کا عطا کردہ رزق خیر بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ باقی رہنا ہے۔ الحمدللہ جو رزق اللہ دیتے ہیں وہ، اور جو ناجائز طریقے سے کمایا گیا ہو، اور دنیا کی روزی جو ہے وہ اس میں آخرت کی جو روزی ہے اس کی نسبت آخرت کی روزی جو ہے وہ 1000 درجے بہتر ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے باقی رہ جانے والے ہم لوگ کی دعا کرنی ہے۔ دنیا کی متاع قلیل ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، سوچنے کی بات کیا ہے، کرنے کی بات کیا ہے، صرف دنیا اور مال کو نہ دیکھو، لوگوں پہ رشک مت کرو، بلکہ نماز جیسی اہم عبادت کی خود تو پابندی کرو، لیکن حکم دو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم، مائیں بیٹیوں کو، بیٹوں کو حکم دے، ان کو حکم پر کہا گیا وَأْمُرْ، یہ نہیں کہا کہ گھر والوں سے بڑے پیار سے نماز پڑھ لو، نماز نہیں، یہ اس لیے اب یہ عمر ان کی 7 سال سے شروع کرنی ہے، جس میں پیار سے ذہن سازی کرنی ہے، سمجھانا ہے، لیکن 10 سال کو پار کر گئے ہیں، وَأْمُرْ بِالصَّلَاةِ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کے حکم میں آ جاتے ہیں، اب ان کو حکم دینا ہے، اور اس میں اہل خانہ یعنی مرد کے لیے بیوی بچے، اور عورت کے لیے پھر اس کے بچے، اور گھر میں جو موجود لوگ ہیں دیگر سب بھی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ملازمین ہیں تو ان کو بھی نماز کی تاکید کرنا، اور ان کو یہ کہنا کہ وہ ہمارے پاس اسی شرط پر کام کریں گے، رہیں گے کہ وہ نماز میں پڑھیں۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ الحمدللہ وہ نمازوں کے اوقات میں اپنے گھر جو ہے وہ ملازمت یا معاونت کرنے والے لوگوں کو سہولت دیتے ہیں، کہ وہ اس وقت ان کو کہتے ہیں فلاں کام کرنا ہے، لیکن جائیں اپنی نماز پڑھ کر آ جائیں تو پھر یہ کام کر لیں۔ تو الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں، اور ہمیں اپنے بچوں کی نگرانی ان کے بلوغت تک جاری رکھنی ہے، اور اس کے بعد بھی کہتے رہنا بننا چاہیے، لیکن اب وہ اس حکم کے خود بھی جواب دہ ہوں گے۔ ہم تو جواب دہ ہیں تب کہ ہم ان کو نہیں کہیں گے، لیکن اب جب وہ بلوغت پر پہنچ گئے، اب سن رشد کو پہنچ گئے، اب ہم کہتے رہے، لیکن نصیحت کا عمل جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے۔ لیکن اب یہ ہے کہ وہ والدین جو ہے وہ اس سے بری ہوئے، اب وہ خود جواب دہ ہیں، اس حکم کے جواب ان سے لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں پر رحم فرمائے اور نمازی بنا دے، اول وقت کا، پہلی صف کا، پہلی تکبیر کا، کہ وہ ان کی زندگی میں ایسی ہی نمازیں ہمیشہ کہ ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، واصطبر علیہا، اور اس پر خود بھی کاربند رہے۔ اللہ سے تعلق استوار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا خوب اجر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رزق دینے کا ذمہ ہم نے لیا ہے، لا نسألک رزقا، ہم تو آپ سے رزق روزی نہیں طلب کرتے، بلکہ ہم تو نحن نرزقک، آپ کو روزی دینے والے ہیں۔ یعنی دنیا کے آقا اپنے غلاموں سے کمائی کروا کے خود کھاتے ہیں۔ اب مینیجر اتنا بڑا کام کرتا ہے، اتنا آنر تو نہیں کرتا، وہ کماتا ہے، اور وہ کما کے اپنے مالک کو دیتا ہے، اور پھر مالک کھاتا ہے۔ دنیا میں یہی قانون ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں، تو ایسے ہی اکٹھا کرتا ہے۔ لیکن دیکھیے اللہ جو رب العزت کائنات کا مالک ہے، وہ دے رہا ہے، وہ لے نہیں رہا ہے، اور جو لے رہا ہے تو انہی کے لیے انویسٹ کر دیا گیا، آخرت میں اس کا اجر پائیں گے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور تقویٰ انجام کے اعتبار سے وہی بہتر ہوتا ہے، اخلاص اور تقوی والوں کا ہی بہتر انجام ہوگا۔ وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، اور کہا نافرمان لوگوں نے کہ کیوں نہیں آتی ہے کوئی نشانی میں ہمارے پر اس کے رب، اپنے رب کی طرف سے، اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، تو جو پہلے صحیفوں میں کیا نہیں ہے ان کے پاس واضح نشانیاں جو پہلے صحیفوں میں تھی، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ، کہ ہم نے ہلاک کیا
اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو بعذاب من قبل، اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے ہی، تو یعنی کہ اگر ہم انہیں نبی کی بعثت سے پہلے عذاب میں مبتلا کر دیتے تو لقالوا ربنا، وہ کہتے اے رب ہمارے پاس کیوں نہیں بھیجا ہے کوئی رسول، ہمیں رسول آتا، فنتبع آیاتک، وہ ہم پیروی کرتے آپ کی آیات کی، اس ان نذل و نخزا، اس ذلیل و رسوا ہونے سے قبل، آج تو ہم ذلیل و رسوا ہو گئے، آپ نے ہم کے اوپر نبی نہیں بھیجا، کتاب نہیں بھیجی، لہٰذا قل کہہ دیجئے ان لوگوں سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل متربص فتربصوا، ہر شخص راہ دیکھتا ہے یعنی منتظر ہے، تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، فسر قریب تم جان لو گے کہ من اصحاب الصراط، من اصحاب الصراط السوی، کہ تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا کہ سیدھے راہ پہ چلنے والا کون ہے، وہ مانے اہتدا، اور ہدایت یافتہ کون ہے۔ مطلب یہ کہ تم اپنے طریقے پر رہ کر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، ہم بھی کرتے ہیں، دیکھو پھر اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، مخالفت اور اعتراض کرنے والوں کو بھی ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین ثم آمین۔ سورۃ طٰہٰ مکمل ہوئی، الحمدللہ۔